अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं नावल अनाड़ी। वक्त किसी तरह गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मुझे अपनी इस आदमी का इंतज़ार था जो मालूमात के लिए सावनपुर गया था। खाने के बाद सजाद कुछ देर मेरे पास बैठा, फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। वो कमबख्त इतना मोहतात था कि सेल फ़ोन पर भी किसी से बात नहीं करता था। अब यहाँ तो उसे ये शुबा हो गया था कि इसका कमरा बग्ड है, या फिर वो वाकई किसी को ये नहीं बताना चाहता था कि वो ज़िंदा है। इस कमबख्त सजाद ने मेरे दिमाग की चूल्हे तक हिला रखी थी। मैंने शाम तक का वक्त अपने कमरे में अखबारात का मुताला करते और काफ़ी पीते हुए गुजारा। मेरी सिगरेट नोशी पर तो शहनाज ने मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी। यूँ भी अब मुझे सिगरेट की इतनी तलब नहीं होती थी, बस कभी कभार सिगरेट पी लेता था। शाम को चाय शहनाज मेरे कमरे में पीती थी। वो मेरे कमरे में दाखिल हुई तो इसके साथ शहला भी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कमरा अचानक रोशनियों से भर गया हो। इसे देखकर मुझे अजीब सा एहसास होता था, इसलिए मैं दानिस्ता इसकी तरफ देखने से गुरेज करता था। मैंने शहनाज को देखकर कहा, मैं तो यहाँ पड़े पड़े बोर हो गया हूँ, सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए लाहौर ही चला जाऊँ। ज़रूर, शहनाज ने कहा, अपने इस मेहमान को बुलाए जान को भी अपने साथ ले जाओ, इसके बारे में आज रात को सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैंने झुंझला कर कहा। किसकी बात हो रही है? शहला ने पूछा। अरे तुम्हारी ये शहनाज बाजी मेरे किसी मेहमान को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैंने कहा। शहनाज ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला ही था कि सजाद आ गया। मुँह बनाकर बोला, या रफ़ीक, मैं तो यहाँ पड़े पड़े बिल्कुल ही नाकारा हो जाऊँगा। मैंने सोचा है कि आज लाहौर चला जाऊँ। यार, इतने अरसे के बाद तो आए हो, अभी से जाने की बातें कर रहे हो। मैंने किन अखियों से शहला की तरफ देखा और सज्जाद को खामोश रहने का इशारा किया। कि इसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि कमरे में इस वक्त न सिर्फ शहला मौजूद थी बल्कि शहनाज भी थी। चाय पीने के बाद वो दोनों चली गईं तो मैंने कहा, तुम लाहौर जाना चाहते हो? हाँ यार, यहाँ पड़े पड़े तो मुझे जंग लग जाएगा और यहाँ से बाहर निकलते ही दिलावर के आदमी तुम्हारी गर्दन नाप लेंगे, मैंने तंजिया लहजे में कहा। मैं दिलावर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ दिन सब्र कर लो। यहाँ पड़े पड़े बोर हो गया हूँ, जो कुछ करना है जल्दी करो। मैं खुद भी इस दिलावर को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने कहा। सज्जाद कुछ देर मेरे पास बैठा रहा, फिर उठकर चला गया। मैं भी बाहर का एक चक्कर लगाने के इरादे से उठा तो मेरे सेलफोन की बेल बज उठी। स्क्रीन पर कोई अजनबी नंबर था। मैंने बटन दबाकर सेलफोन कान से लगा लिया। हेलो, नवाब साहब बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जी हाँ, फरमाइए। नवाब साहब, आपने अपना जो आदमी सावनपुर भेजा था, इसे दीना के हॉस्पिटल से उठवा लें। सावनपुर? मैंने अनजान बनकर पूछा। मैंने तो किसी को सावनपुर नहीं भेजा, बहरहाल वो आप ही का आदमी है, ये कहकर बोलने वाले ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैंने फ़ौरन गनी को बुलाया और इससे कहा, गनी, सूबेदार मेजर साहब ने फ़तेह मोहम्मद को सावनपुर भेजा था, इसे किसी ने ज़ख्मी कर दिया है। यह मुमकिन है ये महज ब्लफ हो। मुझे अभी इत्तला मिली है कि वो दीना के हॉस्पिटल में पड़ा है। मैं अभी दीना चला जाता हूँ, गनी ने कहा। इतनी जल्दी मत करो। मैंने कहा, पहले फ़तेह मोहम्मद सेल फ़ोन पर कॉल करो। मेरे पास फ़तेह मोहम्मद का सेल नंबर नहीं है। गनी ने जेब से सेल फ़ोन निकाला और फ़तेह मोहम्मद का नंबर डायल करने लगा। फिर वो बोला, हेलो फ़तेह मोहम्मद, आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कब? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जी हाँ, अभी पहुँच रहा हूँ। क्या हुआ? मैंने पूछा। सर, फ़तेह मोहम्मद वाकई ज़ख्मी है, वो दीना के हॉस्पिटल में है। इसका सेलफोन किसी डॉक्टर ने उठाया था। वो कह रहा था कि इसे एक आदमी ज़ख्मी हालत में वहाँ लेकर पहुँचा था, फिर वो इसे हॉस्पिटल में छोड़कर खुद गायब हो गया। तुम 2-3 आदमियों को दीना भेज दो, इससे कहना कि मोहतात रहें और फ़तेह मोहम्मद को यहाँ ले आए। डॉक्टर ने यह नहीं बताया कि ज़ख्म किस नौइयत के हैं। वो शदीद ज़ख्मी है, लेकिन इसकी हालत ख़तरे से बाहर है। डॉक्टर ने पुलिस से भी रब्ता कर लिया है, वहाँ पुलिस भी मौजूद होगी। मैं किसी को वहाँ भेजता हूँ, ये कहकर गनी तेज़ी से बाहर निकल गया। मैं फिर उलझ कर रह गया। फ़तेह मोहम्मद को किसने ज़ख्मी किया, और ज़ख्मी किया ही था तो फिर हॉस्पिटल क्यों पहुँचाया? मैं वहाँ से निकल कर एक मरतबा फिर सूबेदार मेजर साहब की तरफ रवाना हो गया। मैं इन्हें बुलवा भी सकता था, लेकिन कमरे में पड़े बड़े बोर हो गया था, इसलिए मैं खुद ही वहाँ चला जाता था। अब ये नई उलझन पैदा हो गई थी। मुझे फ़तेह खान की तो फ़िक्र थी ही, इससे ज़्यादा ये परेशानी थी कि इसके सावनपुर जाने का इल्म कितने लोगों को था। इसे जिन लोगों ने भी ज़ख्मी किया था वो जानते होंगे कि फ़तेह मोहम्मद मेरा आदमी है और सावनपुर क्यों जा रहा है। मुझे देखकर सूबेदार मेजर साहब ने उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने इन्हें रोक दिया। इन्होंने मुझसे कहा, मुझे फ़तेह मोहम्मद के बारे में इल्म हो चुका है, इसकी रवानगी के बारे में कितने लोग जानते थे? मैंने पूछा। आपके अलावा सिर्फ मुझे इल्म था, इन्होंने जवाब दिया। फिर किसी और को कैसे मालूम हुआ कि वो सावनपुर जा रहा है? मुमकिन है इसने खुद ही किसी से तज़किरा किया हो, सूबेदार मेजर साहब ने कहा। ये तो फ़तेह मोहम्मद खुद ही बताएगा कि इसने किसको बताया है या नहीं। गनी ने 3 मुसल्लह गार्ड्स को दीना भेज दिया है। फिर मैंने अगले 2 घंटे वहीं गुजार दिए। सूबेदार मेजर साहब अपने पुराने मशगले यानी राइफ़ल और रिवाल्वर की सफाई में मसरूफ़ हो गए थे। मैंने हंसकर कहा, आप अगर मसरूफ़ ना हो तो ये मसरूफियत निकाल लेते हैं। क्या करूँ रफ़ीक मियाँ, बरसों की आदत है। अब तो जब तक मैं अपने दोनों रिवाल्वर और राइफ़ल्स की सफाई ना कर लूँ, मुझे कुछ अधूरेपन का एहसास होता है। फिर वो चौंक कर बोले, आप भी कभी सफाई कर लिया करें। मैं अपने बगली हॉलस्टर के पिस्टल निकाला और खामोशी से इनकी तरफ बढ़ा दिया। इन्होंने मेरे हाथ से पिस्टल लिया, फिर चौंक उठे। पिस्टल को दोबारा गौर से देखा, फिर इसे हाथ में यूँ उठाया जैसे इसका वज़न कर रहे हों। इन्होंने बटन दबाकर इसका मैगज़ीन निकाल लिया।
मैं दिलचस्पी से इनकी महवियत देख रहा था। इन्होंने पिस्टल की नाल सूंघी, फिर मैगजीन में से गोलियां निकालने लगे। वो 9 गोलियों वाला मशीन पिस्टल था। 8 गोलियां निकलने के बाद प्लास्टिक का गोल सा टुकड़ा निकलकर इनकी गोद में जा गिरा। इन्होंने हैरत से इस टुकड़े को देखा। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि इन्होंने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और गौर से प्लास्टिक के इस टुकड़े का जायजा लेने लगे। इसका साइज तो पिस्टल की गोली जितना ही था। अब मैं भी तजस्सुस भरे अंदाज में सूबेदार मेजर साहब को देख रहा था। इन्होंने इर्द गिर्द देखा, फिर अपने सामने रखे हुए अखबार पर लिखा, हसास माइक्रोफोन है। फिर बोले, रफ़ीक मियाँ, राजा साहब वापस कब आ रहे हैं? अभी तो राजा ने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा और इशारे से पूछा कि माइक्रोफोन कहाँ है? इन्होंने पिस्टल से निकले हुए इसी प्लास्टिक के टुकड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, वैसे रफ़ीक मियाँ, एक बात है, राजा साहब आपकी हर बात सुन लेते हैं। मैं भी तो इसकी हर बात पर हर बात सुनता हूँ, तो वो क्यों नहीं सुनेगा? फिर मैंने लिखा, आप बोलते रहें, मैं अभी आता हूँ। मैं दबे पाँव वहाँ से बाहर निकल आया। मेरे कानों में सूबेदार मेजर साहब की आवाज़ आ रही थी। दूसरी जंग अजीम के मौके पर रंगून में था वहाँ। मैं जानता था कि अब सूबेदार मेजर साहब कोई वाक़या शुरू कर देंगे और मुसलसल बोलते रहेंगे। मैं बाहर आया तो गनी को तलब किया और इससे कहा, खामोशी से जाओ और देखो कि मेहमान इस वक्त क्या कर रहा है। इसे इल्म नहीं होना चाहिए। गनी इस बात में सर हिलाकर वहाँ से चला गया। मैं वहीं टहलता रहा। गनी ने वापसी में मुश्किल से 6 मिनट लगाए और बोला, सर वो तो हैंड फ्री लगाए मोबाइल पर रेडियो सुन रहे हैं। हैंड फ्री इसके पास कहाँ से आया? सर इन्होंने सफ्तर से मंगवाया था। बुलाओ सफ्तर को। मैंने कहा, सफ्तर मेरा एक ड्राइवर था जो बाहर के काम भी करता था। सफ्तर फ़ौरन मेरे पास आ गया। मेरे पूछने पर इसने बताया कि फ़ारूक साहब ने इसे एक आईपॉड दिया था कि इसके हैंड फ्री नहीं है, तुम शहर जाओ तो लेते आना। तुम जानते हो आईपॉड क्या होता है? मैंने पूछा। हाँ जी, इसने जवाब दिया। राबिया बीबी के पास भी था और डॉक्टर टीना साहिबा के पास भी है। इसमें गाने होते हैं जी। मैंने सफ्तर को वापस भेज दिया और गनी से कहा, गनी फ़ारूक का वो आईपॉड वहाँ से निकाल लो, लेकिन इसे इल्म ना हो। मसला ही कोई नहीं सर। गनी ने मुस्तैदी से जवाब दिया, मैं ये काम आज ही कर लूँगा। मैं वापस सूबेदार मेजर साहब के पास आ गया। वो अभी तक अपने जंगी कारनामे सुना रहे थे। मैं जब अपनी यूनिट में पहुंचा ही तो CEO साहब ने पूछा, कुछ मालूम हुआ? सूबेदार मेजर साहब, मैंने कहा, आपका वाक़या तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है, बकिया वाक़या आइंदा। मेरे इशारे पर सूबेदार मेजर साहब ने मैगज़ीन में दोबारा गोलियां डाली और पिस्टल मेरे हवाले कर दिया। मुझे शदीद बेचैनी और इज़्तिराब था कि ये माइक्रोफोन मेरे पिस्टल में कहाँ से आया? कौन मेरी सारी बातें सुनता रहा? मुझे सज्जाद पर अभी सिर्फ शुबा था। मुमकिन है इसके पास आईपॉड ही हो, लेकिन ये आईपॉड इसके पास आया कहाँ से और वह हसास माइक्रोफोन वो कहाँ से लाया? डिनर के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। इस वक्त तक तीना से फ़तेह मोहम्मद नहीं आया था। सज्जाद भी मेरे साथ ही कमरे में आ गया था। इस वक्त रेशम काफ़ी ले आई। सज्जाद ब्लैक कॉफ़ी पीता था। इसने ट्रॉली से ब्लैक कॉफ़ी का मग सज्जाद की तरफ बढ़ाया और दूसरा मग मुझे दे दिया। सज्जाद ने कॉफ़ी का घूंट भरने के बाद कहा, आज रेशम ने कॉफ़ी अच्छी नहीं बनाई, मैं दूसरी बनवा देता हूँ। मैंने कहा, नहीं, अब ये इतनी बुरी भी नहीं। सज्जाद हंस कर बोला, मैं तुम्हारी तरह नवाब नहीं हूँ भाई, मेरी आदतें ख़राब मत करो। मैंने इसकी बात के जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरे सेल फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने चौंक कर स्क्रीन पर नज़र डाली। स्क्रीन पर राजा का नाम था। मैंने बटन दबाकर सेल फ़ोन कान से लगा लिया और कहा, हाँ यार, हाँ महाराजा, क्या हाल है? हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें। राजा ने गुनगुना कर कहा, फ़िके पुत्र, तू सुना वहाँ क्या हाल है? ओ भाई, मैंने वो मैच नहीं देखा। क्या ख़ास बात थी इस मैच में? इस मैच में ख़ास बात ये थी कि तू न जाने किस लड़की से जूते खा रहा था। क्यों फ़िके पुत्र, तूने भंग कब से पीना शुरू कर दी है? ये तो क्या बकवास कर रहा है? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी आउट हो गए, क्या बात है फ़िके? राजा ने पूछा। क्या तो अभी बात नहीं करना चाहता? शुक्र है बात तेरी समझ में आ गई। मैंने कहा, जब मैंने वो मैच देखा ही नहीं तो मैं तबसरा क्या करूं? ठीक है, तो मुझे बाद में कॉल कर लेना। ये कहकर राजा ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। हेलो राजा, मैंने सज्जाद को सुनाने के लिए कहा, फिर बोला, लाइन ड्रॉप हो गई है। ना जाने ये राजा भी फ्रांस के किस गोशे से बोल रहा था। सज्जाद ने चौंक कर मुझे देखा, फिर कॉफ़ी का आखिरी घूंट लेकर उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ चले? मैंने हंस कर पूछा। यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं ज़रा आराम करूँगा। मैं सरदर्द की कोई टैबलेट मंगवा देता हूँ। मैंने कहा, नहीं यार, आराम करूँगा तो ठीक हो जाएगा। सज्जाद ने कहा और उठ गया। मैंने राजा का सेल नंबर मिलाया तो मालूम हुआ कि इसका सेल फोन बंद है। मुझे हैरत हुई कि इसने सेल फोन बंद क्यों कर दिया है। मुमकिन है इस वक्त जहाँ वो मौजूद हो सिग्नल ना आ रहे हों। मैंने नूर का सेल नंबर मिलाया, लेकिन वो मसरूफ़ था। मैंने झिलझिला कर सेल फ़ोन बिस्तर पर उछाल दिया और सोचा कि अब ये लोग खुद फ़ोन करेंगे, मैं नहीं करूँगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक देकर गनी अंदर आ गया। इसके हाथ में छोटा सा आईपॉड हैंड फ्री सेट था। इसके लिए वो सज्जाद का फ़ोन भी था। इसने पुरजोश लहजे में कहा, लीजिए, मैंने अपना काम कर दिया। मैंने दोनों चीज़ें इसके हाथ से लेते हुए पूछा, लेकिन कैसे? क्या तुम ये चीज़ें इससे छीन कर लाए हो? नो सर, गनी ने कहा, हम मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। रेशम ने इसकी कॉफ़ी में वैलियम 10 की 2 गोलियां मिला दी थीं। 2 गोलियां? मैंने हैरत से कहा। वो मरेगा नहीं सर, वो 2 गोलियों से कोई भी नहीं मरता।
گولیاں اس لیے ملائی تھی کہ ممکن ہے گولی سے کام نہ چلے، بہت سے لوگوں کے جسم میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، اس پر 10 ملی گرام کی ایک گولی اثر نہیں کرتی۔ اس وقت میں ڈاکٹر شہناز نے پڑھایا ہوگا، میں نے کہا، پھر سجاد کے آئی پوڈ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس کے دونوں اسپیکر کانوں میں لگا کر اسے آن کیا تو میرے کانوں میں آواز آئی، رنگ دے مجھے۔ میں نے جھنجھلا کر اسپیکر کانوں سے نکالے اور آئی پوڈ کو غور سے دیکھا۔ کیا ہوا سر؟ غنی نے پوچھا۔ میں نے اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا اور اسپیکر کو دوبارہ کانوں میں لگا لیا۔ اب بھی آشا ہی کی آواز آ رہی تھی، پھر رنگ دے مجھے۔ میں نے اسٹاپ کا بٹن دبایا، پھر پلے کا بٹن دبایا تو مجھے پھر عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے سوچا شاید میری بات کہیں اور سنی جائے گی، اس لیے میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا ہیلو۔ مجھے اپنی ہی آواز کی باز گشت سنائی تھی، میرے جسم پر چونٹیاں سی ریگنے لگی۔ میں نے اچانک پسٹل نکالا۔ غنی نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ تم یہ پسٹل رکھو اور باہر لان میں جا کر کچھ بولو۔ میں نے کہا کوئی گانا گاؤ، کچھ بولو۔ غنی نے مجھے یوں دیکھا جیسے اسے میری ذہنی توازن پر شبہ ہو، پھر میرے گھورنے پر وہ پسٹل لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے کانوں میں غنی کی آواز آئی، وہ اپنی بھاری آواز میں گا رہا تھا، پھکی پہ گئی یہ چند تارے یہاں دی لو تو اجے بھی نہ آیا سجنا۔ میں نے ہینڈ فری کانوں سے نکال دیے کیونکہ غنی شاید گانا پورا ہی گانا چاہتا تھا۔ جب 10 منٹ گزرنے کے بعد بھی غنی نہ آیا تو میں نے جھنجھلا کر اسپیکر پر پھر کانوں میں فٹ کر لیے۔ اس مرتبہ مجھے ریشم کی آواز سنائی دی، یہ تو کس کے لیے گا رہا تھا؟ ارے میں ویسے ہی گا رہا تھا جھلی، غنی نے کہا۔ نہیں تو مجھے بتا غنی، کس کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہے، ترلے پا رہا تھا؟ تجھے اور کوئی کام نہیں ہے؟ غنی جھنجھلا کر بولا۔ ہاں میں گا رہا تھا، پھر اب تو میں نواب صاحب سے تیری شکایت لگا کر ہی رہوں گا۔ تو اس کجری نیلم کو دیکھ کر گانے گاتا ہے، اس سے یہاں باغ میں ملتا ہے، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ غنی نے کہا۔ جا کر سو جا، میں نواب صاحب کے پاس جا رہا ہوں، چل میں بھی چلتی ہوں تیرے ساتھ۔ ریشم نے ترکی بترکی جواب دیا۔ ہمت ہے تو چل، غنی نے اسے چیلنج کیا۔ پھر مجھے ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ دونوں میرے ہی کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ غنی نے دبی دبی آواز میں کہا، دیکھ اس وقت نواب صاحب کو پریشان مت کر، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ تو پھر تو کیوں جا رہا ہے؟ ریشم نے پوچھا۔ مجھے تو انہوں نے بلایا تھا، غنی نے کہا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے غنی دکھائی دیا، اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، لیکن میرے سامنے وہ حتی الامکان نارمل نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غنی تم گانا تو بہت اچھا گاتے ہو، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم اتنا اچھا گاتے بھی ہو۔ جی سر، غنی نے حیرت سے پوچھا۔ واہ کیا گانا تھا، میں نے کہا۔ پھکی پہ گئی ہے چاند تارے یہاں دی لو۔ وہ اچانک چونک اٹھا اور اپنی جیب سے میرا پسٹل نکال کر اسے بغور سے دیکھنے لگا، پھر حیرت سے بولا، کیا اس پسٹل میں کوئی ڈیوائس ہے سر؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور آئی پوڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب یہاں سے کچھ فاصلے پر جا کر سنو، لیکن خیال رکھنا اس دفعہ ریشم سے ٹکراؤ نہ ہو۔ اور وہ آئی پوڈ لے کر چلا گیا۔ میں بظاہر نارمل نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک ہیجان سا برپا ہو گیا تھا۔ سجاد جو کوئی بھی تھا، اس کی اتنی جرت کیسی ہوئی کہ وہ میری حویلی میں گھس کر مجھے بیوقوف بنائے؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اتنی عبرتناک سزا دوں گا کہ پھر کسی کو حویلی کا رخ کرنے کی جرت بھی نہ ہو سکے۔ مجھے خود پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا، میں کیسے اس حرامزادے کی باتوں میں آ گیا کہ واقعی میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ اس وقت غنی لوٹ آیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں جو کچھ سوچ رہا تھا بآواز بلند سوچ رہا تھا۔ غنی نے آہستہ سے کہا، سر اس پسٹل میں واقعی کوئی مائکرو فون چھپا ہوا ہے۔ میرا جسم اب غصے کی شدت سے لرزنے لگا تھا۔ اچانک میز پر رکھے ہوئے سیل فون میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا اور بہت خفیف سی گھوں گھوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر سیل فون کی طرف دیکھا اور وہ سیل فون بھی سجاد کا تھا۔ سیل فون اگر بستر پر یا تکیے کے نیچے ہوتا تو وہ گھوں گھوں کی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہ دیتی، گویا اس مردود نے سیل فون سائلنٹ کر دیا تھا۔ میں نے سیل فون اٹھا کر دیکھا، کوئی SMS آیا تھا۔ میں نے بٹن دبا کر اسے پڑھنا چاہا، لیکن میرے پلے کچھ بھی نہ پڑا۔ پیغام انگریزی میں ہی تھا، یعنی انگریزی کے حروف تہجی استعمال کیے گئے تھے، لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پیغام دوبارہ پڑھا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ SMS پشتو زبان میں ہو اور تحریر کے لیے رومن انگلش استعمال کی گئی ہو۔ میں نے سیل فون غنی کی طرف بڑھا دیا اور کہا، پڑھ کر سناؤ، شاید پشتو میں ہے اور تمہیں پشتو زبان کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے شیر خان سے پشتو سیکھی ہے سر، غنی نے کہا۔ اس میں لکھا ہے کہ بہت اچھے، اب تم اپنا کام کرو اور کل رات باہر نکل آؤ، اس پیغام کو مٹا دو اور یہ دونوں چیزیں اس طرح رکھاؤ جیسے لائے تھے۔ میں نے کہا، ہاں احمد شاہ سے کہنا کہ اگر مہمان کمرے سے باہر نکلنے کی بھی کوشش کرے تو اسے نہ نکلنے دے، کسی بھی قیمت پر بھی نہیں۔ غنی کے جانے کے بعد بھی میرا غصہ کم نہ ہوا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی سجاد کے کمرے میں جاؤں اور اس کی گردن مروڑ دوں، لیکن میں نے بہت مشکل سے خود کو روکا۔ اگر میرے ہاتھوں مر جاتا تو مجھے معلوم کیسے ہوتا کہ وہ کون ہے اور کس کے کہنے پر یہاں آیا ہے اور کیوں۔ اسکرین پر راجہ کا نام دیکھ کر میں نے بٹن دبایا کر سیل فون کان سے لگا لیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ممکن ہے سجاد ہماری باتیں سن لے، میں نے باہر آ کر کہا۔ ہاں راجہ، تیرا نشہ اتر گیا فیکے پتر؟ راجہ نے ہنس کر کہا، یار میں اس وقت تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے آہستہ سے کہا اور ٹہلتا ہوا لان میں نکل آیا۔ میں نے مختصراً راجہ کو مائکرو فون کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اسے مار مت دینا، راجہ نے کہا، تہ خانے میں بند کر دے اور اسے پوچھ گچھ کر، زبان تو وہ مشکل سے ہی کھولے گا لیکن کھولے گا ضرور۔ پھر وہ ہنس کر بولا، یار فیکے، میں اور نور جہاں بیگم پرسوں پاکستان پہنچ رہے ہیں، کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔
اب تجھے پرسوں کا مطلب بتاؤں یا پاکستان کا؟ چل پاکستان کا بتا دیتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بس تو ہو گیا شروع، میں نے اسے ٹوک دیا۔ جب تو میری باتوں کے جواب میں اوٹ پٹانگ بکواس کر رہا تھا تو میں بھی سن رہا تھا نا۔ میرا مطلب ہے کہ پرسوں، ہاں پرسوں یعنی ڈے آفٹر ٹمارو، اور تو ایئرپورٹ مت آنا، ہم لوگ خود ہی ست بدائی پہنچ جائیں گے۔ مجھے تیری نئی نور کی وجہ سے ایئرپورٹ آنا پڑے گا۔ میں نے کہا یار تو خود آنے کے بجائے غنی یا سرور کو بھیج دینا، میں نور سے کہہ دوں گا کہ میں نے تجھے اطلاع ہی نہیں دی، تو ابھی حویلی سے باہر مت نکل۔ اب کیا تو نے بھنگ پی لی ہے؟ میں نے کہا میں کوئی روایتی نواب یا جاگیردار نہیں ہوں کہ اپنے دشمنوں کے خوف سے قلعہ بند ہو کر بیٹھ جاؤں، اور دولت اور جاگیر کے ساتھ ساتھ دشمن تو لازمی ہے، پھر کیا میں زندگی بھر حویلی میں بند رہوں گا؟ اب یہ بھی تو کہہ، راستے بند کیے دیتے ہوں، دیوانوں کے ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے۔ راجہ ہنس کر بولا میں جانتا ہوں تو بہت جیدار ہے، لیکن کچھ نہیں۔ میں نے کہا سیدھی طرح بتا تم لوگ کس فلائٹ سے آ رہے ہو، ورنہ ماں بدولت پرسوں صبح ہی سے ایئرپورٹ پر ڈیرے ڈال دیں گے، پھر پولیس یا ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ہاتھوں پکڑے جائیں گے۔ راجہ نے ہنس کر کہا آج کل تو وہاں کوئی 2 گھنٹے بھی ایئرپورٹ پر گزارے تو پولیس اسے مشکوک سمجھ کر گرفتار کر لیتی ہے کہ وہ کس مقصد سے ایئرپورٹ پر گھوم رہا ہے، کہیں دھماکہ کرنا چاہتا ہے یا کسی جہاز کو ہائی جیک کرنے کا پلان بنا رہا ہے، یا پھر کسی فلائٹ سے آنے والے VVIP کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ نہیں فیکے پتر، میں کہاں تیری ضمانت کراتا پھروں گا، ہم لوگ پرسوں رات کی فلائٹ سے وہاں پہنچ رہے ہیں، فلائٹ اگر لیٹ نہ ہوئی تو ہم پاکستان کے وقت کے مطابق رات یا صبح 2 بجے وہاں پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے یار میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا نور کی آمد کی خبر سن کر میری ساری بیزاری ختم ہو گئی تھی۔ میں نے نور کے بارے میں پوچھا تو راجہ نے بتایا کہ وہ بھی کچھ دیر پہلے ایک میٹنگ سے آئی ہے، اسے آرام کرنے دے۔ میں نے کہا میں نے اس پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، اسے بات کرنا ہوگی تو خود ہی مجھے فون کر لے گی۔ میں نے چند رسمی جملوں کے بعد رابطہ منقطع کر دیا۔ نور پاکستان آ رہی تھی، مجھے ایسی خوشی ہو رہی تھی گویا نور سے برسوں بعد ملاقات ہوگی۔ وہ شم سے میرے تصور میں اتر آئی اور بولی کیا ہوا لارڈ رفیق، تم نے اتنے پریشان کیوں ہو؟ پریشان؟ میں نے ہنس کر کہا میں تو خوش ہوں جان، بہت خوش۔ تم آگے ہو نور؟ آ گیا ہے میں نے کہا، پھر بولا نور آ گیا ہے، عجیب سے لگتا ہے نا، لیکن شاعر نے اس طرح کہا اس بیچارے کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ نور آتا نہیں بلکہ آتی ہے۔ اعلان میں کھڑا نہ جانے کب سے یہ بکواس کر رہا تھا۔ ریشم مجھے اس حالت میں دیکھتی تو سر پکڑ لیتی اور سمجھتی کہ غنی کی طرح اب میں بھی نیلم کے انتظار میں کھڑا میڈم نور جہاں کے درد بھرے گانے گا رہا ہوں۔ پھر نور جہاں میں نے خود ہی اپنے سر پر ہلکی سی چپت ماری اور اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے خود سے باتیں کرتے بڑبڑاتے اور ہنستے کئی گارڈ نے دیکھا ہوگا۔ سجاد والے واقعے کے بعد سے گارڈ بہت مستعد ہو گئے تھے، وہ یہی سمجھے ہوں گے کہ نواب صاحب کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئے ہیں۔ برآمدے میں آ کر میں نے بہت مدم لہجے میں پکارا احمد شاہ۔ سامنے والی ڈم ڈم کی باڑ کے عقب سے نکل کر احمد شاہ میرے سامنے آ گیا۔ یس سر، اس نے پوچھا۔ گڈ۔ میں نے کہا مگر مہمان اگر کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اسے نکلنے مت دینا۔ اوکے سر، احمد شاہ نے کہا، واپس چلا گیا۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے اپنے گارڈز کی مستعدی پر اعتبار تھا، اس لیے میں بھی لمبی تان کر سو گیا۔ میری آنکھ علل صبح کھل گئی تو مجھے خوشی ہوئی، ورنہ گزشتہ 1 ہفتے سے میں دن چڑھے تک سوتا رہتا تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھول کر 2-4 گہرے سانس لیے، پھر ٹریک سوٹ پہن کر لان میں نکل آیا اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنے لگا۔ اس وقت مجھے سجاد نظر آیا، اس کے کمرے کا دروازہ میرے سامنے تھا۔ وہ باہر نکلنے لگا تو احمد شاہ اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے حیرت سے احمد شاہ کو دیکھا، اس سے پہلے کہ احمد شاہ اس سے کچھ کہتا میں نے بلند آواز میں کہا احمد شاہ مہمان کو میرے پاس بھیج دو۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ احمد شاہ سے واپس کمرے میں دھکیل نہ دے۔ وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آ گیا اور بولا کیا بات ہے رفیق، آج منہ اندھیرے ہی اٹھ گئے؟ ہاں یار، میں اس وقت اٹھتا ہوں، گزشتہ کچھ دنوں سے میری نیند پوری نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میں چونک کر بولا یار اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، میرے گارڈ نے ایک متشابہ شخص کو پکڑا ہے، وہ حویلی کے گرد چکر لگا رہا تھا، ممکن ہے تم اسے پہچان لو۔ وہ ہے کہاں؟ سجاد نے پوچھا۔ میرے قید خانے میں، میں نے جواب دیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اچانک اسے قید خانے میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 منٹ، وہ بولا، میں ڈھنگ کے کپڑے تو پہن لوں۔ ارے یار ہم کسی پارٹی میں نہیں جا رہے، میں نے ہنس کر کہا۔ چلو، میں نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ وہ بادل ناخواستہ میرے ساتھ چل دیا۔ میں نے کچھ فاصلے پر احمد شاہ کو دیکھا، وہ بھی محتاط انداز میں ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ میں گارڈ روم کے سامنے سے گزرا تو گارڈ نے ایڑیاں بجا کر مجھے فوجی انداز میں سلامی دی۔ یہ سب صوبیدار مرزا صاحب کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ سجاد بھی اس سلامی سے مروب ہو گیا، پہلے بھی اسی طرح مروب ہوا تھا۔ میں نے اسے لے کر اسی کمرے میں گیا جہاں سے تہہ خانے میں جانے کا راستہ تھا۔ نیچے بھی 2 گارڈز موجود تھے، مجھے دیکھ کر بکھلا گئے اور مجھے زوردار انداز میں سیلوٹ کیا۔ غنی کو بلاؤ، میں نے ایک گارڈ سے کہا۔ جی سر۔ اوپر سے غنی کی آواز آئی، پھر وہ فوراً سیڑھیاں اتر کر میرے سامنے آ گیا۔ وہ کونے والا کمرہ کھول دو، میں نے کہا۔ اسے بھی غالباً اندازہ تھا کہ میں کسی قیدی کے کمرے میں جاؤں گا، اس لیے وہ چابیاں پہلے لے آیا تھا۔ مجھے غنی کی یہی باتیں پسند تھیں۔ مستعدی سے آگے بڑھا اور تہہ خانے میں دائیں طرف گھوم گیا۔ تہہ خانہ انگریزی کے حرف ٹی کی شکل میں بنا ہوا تھا۔ میں سجاد کو لے کر کونے والے کمرے میں پہنچا تو اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ یار یہاں تو کوئی نہیں ہے، اس نے کہا۔ کوئی نہیں ہے؟ میں نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ تم کہیں اور ہو کیا؟ میرا مطلب ہے کوئی قیدی۔ سجاد نے کہا تم تو ہو نا قیدی؟ میں نے کہا، پھر لہجہ بدل کر بولا اندر چلو۔ کیا مطلب؟ سجاد نے حیرت سے کہا۔ میں نے گھوم کے اچانک اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اندر چلو، یہ کہہ کر میں نے اسے اندر کی طرف دھکا دیا۔
वो अभी तक हैरत से आंखें फाड़े मुझे घूर रहा था। मैंने इसके मुंह पर दूसरा हाथ जमाया। हरामजादे, तू क्या मुझे बिल्कुल ही उल्लू का पट्टा समझता है? कौन है तू? यार मैं। शट अप, मैं धाड़ कर बोला। अदब से बात कर। तो इस वक्त नवाब रफ़ीक अहमद शराजी अफसद बदाई से मुखातिब है। कौन है तू? मैं सज्जाद। मैंने इसके मुंह पर फिर जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। तुझे किसने भेजा है यहाँ? सज्जाद ने तवील सांस लिया और आस्तीन से होंठों पर बहने वाला खून साफ करते हुए बोला, तो तुम्हें मालूम हो गया है कि। अदब से बात कर। मैंने इसकी कमर पर लात जमाते हुए कहा, हाँ हमें सब कुछ मालूम हो चुका है। जब मालूम हो ही चुका है तो फिर आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? सज्जाद ने कहा, मुझे गोली मार के बाहर फेंक दे। हम ये भी करेंगे, लेकिन पहले तो बताएगा कि तुझे यहाँ किसने भेजा। मैं बताऊँगा, इसने तहकीर अमेज़ अंदाज में कहा। क़िबला नवाब साहब, आप अगर मुझसे पूछ सकते हैं तो पूछ लें। इसके अंदाज में गोया चैलेंज था मेरे लिए। अहमद शाह, मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, इस हरामजादे के कपड़े उतार लो। जिस्म पर लिबास की एक धज्जी भी नहीं रहना चाहिए। मुझे थाने में पुलिस ने इतनी दफ़ा नंगा किया कि अब तो मैं इसका आदी हो गया हूँ। सज्जाद ने इत्मीनान से जवाब दिया, लो जी, मैं खुद ही अपने कपड़े उतार देता हूँ। इसने स्लीपिंग सूट की शर्ट उतार कर अहमद शाह की तरफ फेंक दी। फिर इसने बनियान भी उतार कर अहमद शाह की तरफ उछाल दी। इसका वर्जी जिस्म और मसल्स बहुत बेहतरीन थे। इसने पजामा उतार के भी वो भी अहमद शाह की तरफ उछाल दिया। इसके जिस्म पर अब सिर्फ एक नज़ीर पजामा था। कहीं तो ये भी उतार दो। इसने मेरी तरफ देखकर कहा, हाँ ये भी उतार दो। मैंने दरश लहजे में कहा। इसने वो भी उतार दिया। अहमद शाह ने इसके कपड़े उठाकर इसकी गठरी बना ली। अब बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? इसके बाजू और पीठ पर जख्मों के बहुत से निशानात थे। जख्मों के निशानात सीने पर भी होंगे, लेकिन इसके सीने पर घने बाल थे, इसलिए कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। मुझे यहाँ शेर शाह सूरी ने भेजा है, वो तहकीर अमेज़ अंदाज में बोला। वो खुद रहतास के किले में मुकीम है। मैंने गनी से कहा, हिंटिंग राड ले आओ। गनी ने फ़ौरन ही आगे बढ़कर हिंटिंग राड का प्लग साकट में लगा दिया। सज्जाद वो सब कुछ यूँ देख रहा था जैसे कोई कार्टून फिल्म देख रहा हो। इसके चेहरे पर कुछ ऐसी ही मुस्कुराहट थी। अहमद शाह, मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, पहले रस्सी लाकर इसके हाथ पैर जकड़ दो। अहमद शाह फ़ौरन ही कहीं से मजबूत सी एक रस्सी ले आया। इसने सज्जाद की पश्त पर जाकर इसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन खिलाफ तवक्का सज्जाद ने घूमकर इसके शाने पर एक लात रसीद कर दी। अहमद शाह उछल कर पीछे गिरा तो सज्जाद ने कहा, मुझे बांधने के लिए पहले मुझे मारना होगा। पहले मुझे गोली मारो, फिर जो दिल चाहे करना। इसने सख्त लहजे में कहा। मैंने अहमद शाह को पीछे हटने का इशारा किया और ख़ुद घूमकर सज्जाद के चेहरे पर इतनी ज़ोरदार लात जमाई कि वो दीवार से टकरा कर फर्श पर गिर गया। मैंने इसकी पीठ पर घुटना रखा और इसकी गर्दन यूँ पकड़ ली जैसे सपेरे सांप की गर्दन पकड़ते हैं। फिर मैंने घुटने से इसकी पीठ पर ज़ोरदार ज़रब लगा ली। इसके मुंह से एक राह निकल गई। मैंने इसकी गर्दन छोड़कर इसकी दोनों कलाइयाँ थाम ली और इन्हें पूरी तरह मरोड़ कर रख दिया। फिर मैंने रस्सी उठाकर इसके दोनों हाथ मजबूती से बांधे और इसी रस्सी से इसके पैर भी जकड़ दिए और इसे सीधा कर दिया। दीवार से टकराने पर इसका सर फट गया और खून से इसके चेहरे पर फैल गया। मैंने इसे बेदर्दी से घसीटा और दीवार के सहारे बैठा दिया और दरस लहजे में कहा, अब बोलो, तुम्हें किसने भेजा है यहाँ? सज्जाद खाली खाली नज़रों से मुझे देखता रहा। तुमने अगर अब भी जवाब न दिया तो तुम्हारे साथ वो सलूक करूँगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मैंने कहा। जवाब देने की बजाय इसने सख्ती से होंठ भींच लिए। गनी, हंटिंग राड मुझे दो। राड इस वक्त तक अंगारे की तरह सुर्ख हो रही थी। गनी ने इसका प्लग निकाला और राड मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने अचानक राड इसके शाने पर रख दी। तकलीफ की शिद्दत से सज्जाद बुरी तरह कर रह गया। तुम्हारे जिस्म पर अभी जख्मों की बहुत गुंजाइश है। मैंने तलख लहजे में कहा। कई वक्तों में बादशाह अपने गुलामों को दागने के लिए इनकी पश्त पर इसी तरह अपनी महर जब्त करते थे। बोलो, वरना मैं तुम्हारा पूरा जिस्म दागदार कर दूंगा। तुम मुझे ज़िबा भी कर दो तो मैं ज़ुबान नहीं खोलूँगा। सज्जाद ने घुटी घुटी आवाज़ में कहा। गनी राड दोबारा सुरख कर चुका था। मैंने इसके हाथ से राड ली और इस मरतबा इसके सीने पर रख दी। वो बुरी तरह चीखा। इसके साथ ही कमरे में गोश्त और बाल जलने की बू फैल गई। मैंने राड इसके सीने से हटाकर अचानक इसके पेट पर रख दी। वो एक मरतबा फिर ज़ोर से चीखा, लेकिन मुँह से कुछ ना बोला। मैंने गनी के हाथ से सिगरेट और लाइटर लिया और अहमद शाह से कहा, इसे पानी पिलाओ। अहमद शाह पानी की बोतल ले आया और इसके मुंह से लगा दी। इसने एक ही सांस में आधी बोतल खाली कर दी और गहरे गहरे सांस लेने लगा। फिर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ज़ुबान खुलवाने का यह तरीका भी शायद आपको सूबेदार मेजर साहब ने सिखाया है। वो आखिर जापानियों की कैद में रह चुके हैं। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है यहाँ? मैंने इसकी बात का जवाब दिए बगैर सख्त लहजे में पूछा। मैं राना सांगा का एलची हूँ। इसके लहजे में तदहीक थी। लगता है तुम्हें तारीख से बहुत लगाव है। कुछ देर पहले तुमने शेर शाह सूरी का नाम लिया था, अब राना सांगा के आदमी बन बैठे। मैंने गनी के हाथ से तपती हुई हंटिंग राड फिर ले ली और कहा, मुझे तुम तो हीमो बकाल के आदमी लगते हो। ये कहते हुए राड मैंने इसकी गर्दन पर लगा दी। इस मरतबा मैंने खासी कुव्वत से राड इसकी गर्दन पर जमाई थी। इसके हलक से कर्बनाक चीख बरामद हुई और वो बुरी तरह मचलने लगा। नहीं बोलोगे तो तुम्हारे जिस्म की पूरी चर्बी इसी तरह बहा दूंगा। मैं इसका नाम भी बता दूं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। वो बिलबिला कर बोला, इसका फैसला मैं करूंगा कि मुझे क्या करना है। तुम सिर्फ नाम बताओ, झूठ मत बोलना। मैं तस्दीक किए बगैर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने राड एक मरतबा फिर गनी की तरफ बढ़ा दी। कोशिश करके देख लो, इसने दर्द से कराहते हुए कहा।
میں نے سگریٹ کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکالی اور اس کے 2-3 گہرے گہرے کش لے کر اٹھا کر اسے گھسیٹ کر اس کا منہ دیوار کی طرف کر دیا۔ بولو تمہیں کس نے یہاں بھیجا تھا؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنسا۔ میں نے اس کے سر سے بال مٹھی میں جکڑے اور جلتا ہوا سگریٹ اس کے دائیں کان میں ڈال کر بری طرح رگڑ دیا۔ اس مرتبہ اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی اور بری طرح اپنا سر جھٹکنے لگا۔ میں اس کا نام بھی بتا دوں تو تم تصدیق کیسے کرو گے؟ وہ کراہتے ہوئے بولا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، میں نے شفاف لہجے میں کہا اور پیکٹ سے دوسرا سگریٹ نکال کر سلگایا۔ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا؟ ہاں، اگر تم نے سچ بولا تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دینے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ وہ خاموشی سے خلا میں تکتا رہا۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور اچانک سگریٹ اس کے بائیں کان میں مسل دیا۔ وہ پھر بری طرح چیخا اور بولا، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ مجھے زہیب نے یہاں بھیجا تھا، اس نے انکشاف کیا۔ میں نے پھر اسے دیوار کے سہارے بٹھا دیا اور احمد شاہ سے کہا کہ اسے پانی پلاؤ۔ پانی پینے کے بعد اس کی حالت قدرے سنبھل گئی، لیکن وہ اب بھی اپنا سر جھٹک رہا تھا۔ دلاور کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی ہے؟ وہ کراہتے ہوئے بولا۔ دونوں کانوں میں بہت شدید تکلیف ہے۔ اس کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ اس کے سینے اور گردن سے خون کے ساتھ ساتھ سفید چربی بھی بہہ کر باہر نکل آئی تھی۔ میں نے احمد شاہ سے کہا، اس کی مرہم پٹی کر دو، کانوں میں بھی کوئی دوا ڈال دو، میں تھوڑی دیر بعد پھر آؤں گا۔ میں اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ بیٹھنے کے قابل بھی کبھی نہیں رہا تھا، اس لیے دائیں طرف لڑک گیا تھا۔ اچانک مجھے سردار خان کا خیال آ گیا۔ وہ بھی تو سجاد کے پاس گیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی زہیب کا آدمی تھا۔ میں چلتے چلتے سردار خان کی کوٹری کی طرف مڑ گیا۔ سردار خان دیوار سے پشت لگائے فرشی بستر پر نیم دراز تھا۔ مجھے دیکھ کر چونک اٹھا۔ اس کے زخم اب بھرے ہوئے تھے۔ میں نے غنی کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ غنی نے دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر سردار خان کھڑا ہو گیا۔ تم سجاد کو جانتے ہو؟ میں نے درست لہجے میں کہا۔ کون سجاد؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کیا۔ تو سجاد کو نہیں جانتا؟ وہ جو اس دن تجھے یہاں سے رہائی دلانے آیا تھا؟ میں نے تیش میں آ کر کہا۔ اس کا نام راشد خان ہے نواب صاحب، سردار خان نے دلیری سے جواب دیا۔ اس کے سارے کسبل نکل گئے تھے کیونکہ اس وقت میرے ساتھ غنی بھی تھا اور اس کے ہاتھ میں ہنٹنگ راڈ تھی۔ وہ کس کا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ دلاور کا آدمی ہے نواب صاحب، سردار خان نے جواب دیا۔ میں نے پھر اس کے منہ پر ایک ہاتھ جمایا اور کہا، جھوٹ مت بولو سردار، سچ بتاؤ، وہ کس کا آدمی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ احمد شاہ۔ میں نے آواز دی، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو، غنی تم راڈ گرم کرو۔ سردار خان کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ اسے راڈ سے بھی جلنے کی اذیت کا علم تھا۔ جب احمد شاہ رسی لے کر اس کی طرف بڑھا تو وہ بولا، وہ رانا زہیب کا آدمی ہے نواب صاحب۔ اور تم؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ تم کس کے آدمی ہو؟ میں بھی رانا صاحب کے لیے کام کر رہا ہوں، اس نے اٹکتے ہوئے بتایا۔ تم نے پہلے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ میں نے دھاڑ کر پوچھا۔ تمہیں اس جھوٹ کی سزا معلوم ہے؟ مجھے معاف کر دیں نواب صاحب، سردار گھگھیا کر بولا۔ رانا صاحب نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر میں کبھی پکڑا جاؤں تو دلاور کا نام لوں، اس رانا کو تو میں دیکھ لوں گا، میں نے کہا اور تہہ خانے سے باہر آ گیا۔ وہ دونوں حرامزادے زہیب کے کتے تھے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ وہ مجھ پر راشد کے اغوا کا الزام لگا کر پولیس کو یہاں بھیج سکتا ہے۔ زہیب نے جب سردار خان کو خرید لیا تھا تو اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہاں کوئی تہہ خانہ بھی موجود ہے۔ پولیس آتی تو راشد کے ساتھ ساتھ بقیہ قیدیوں کو بھی تہہ خانے سے برآمد کر لیتی۔ پھر کل کے اخبارات میں سرخیاں لگتی کہ صد بدائی کہ نواب رفیق مشرازی کی نجی جیل کا انکشاف، ان کی نجی جیل سے 5 قیدی برآمد، ان پر بدترین تشدد کیا گیا ہے۔ قیدیوں میں سے ایک رانا زہیب کا خاص آدمی راشد خان بھی ہے۔ اچانک مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ کل تک راشد کا رابطہ زہیب سے تھا، آج جب رابطہ نہیں ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کا آدمی کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ وہ اس کے اغوا کا پرچہ درج کرانے میں تاخیر نہیں کرے گا اور پولیس میری حویلی کی طرف چڑھ دوڑے گی۔ میں نے غنی سے کہا، ان سب قیدیوں کو تہہ خانے سے نکال کر کہیں اور منتقل کر دو، تہہ خانے میں کسی کی موجودگی کا سراغ نہیں ملنا چاہیے۔ اوکے سر، اس نے سر ہلایا۔ میں نے صوبیدار میجر صاحب سے اس موضوع پر بات کی تو انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا تو ریشم نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، نواب صاحب آپ ناشتے کے وقت کہاں تھے؟ ڈاکٹر صاحبہ بہت غصہ کر رہی تھی جی۔ اچھا، میں مسکرایا، تم میرے لیے ناشتہ لے آؤ۔ ریشم سر جھکا کر کمرے سے نکل گئی۔ جب ڈاکٹر مہدی حسن، ان کا بیٹا ڈاکٹر حسن اور بیٹی ٹینا صد بدائی آئے تھے، ہاسپٹل کی ڈیوٹی سے ریشم کو فارغ کر دیا گیا تھا، لیکن وہ اپنے شوق سے اب بھی اکثر ہاسپٹل چلی جاتی تھی۔ اب تو ڈاکٹر شہلا بھی آ گئی تھی۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ شہناز وہاں آ گئی۔ اب اسے بھی مسلسل ڈیوٹی کرنے سے نجات مل گئی تھی۔ صبح صبح کہاں ہی غائب ہو گئے تھے؟ میں نے اسے تفصیل سے راشد کے بارے میں بتایا تو یہ راشد زہیب کا آدمی ہے؟ شہناز نے کہا۔ ہاں، تم ایسا کرو، ابھی غنی کو کانوں کے زخم کے لیے کوئی دوا دے دو۔ کیا غنی کے کان زخمی ہو گئے ہیں؟ شہناز نے چونک کر پوچھا۔ غنی کے نہیں بلکہ راشد خان کے کان زخمی ہو گئے ہیں، میں نے اس کے کانوں میں جلتے ہوئے سگریٹ رگڑ دیے تھے۔ تم اتنے اذیت پسند کب سے ہو گئے ہو رفیق؟ شہناز نے کہا۔ میں اذیت کو بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن وہ محدود زبان کھولنے میں آمادہ نہیں تھا۔ تم نے ناشتہ کر لیا؟ شہناز نے پوچھا۔ مجھے اچانک فتح محمد کا خیال آیا۔ میں نے شہناز سے پوچھا، ہاں رات میں کسی وقت میں ایک زخمی گارڈ فتح محمد آیا ہوگا؟ ہاں، وہ شدید زخمی ہے، شہناز نے کہا۔ میں نے سرور کو جہلم بھیج کر اس کے لیے بلڈ منگوایا تھا، ویسے اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں ایک جدید میڈیکل لیب کے ساتھ ساتھ بلڈ بینک کا انتظام کر لوں،
یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ شہناز نے کہا پہلے آپریشن تھیٹر کا بندوبست تو ہو جائے۔ وہ تو خیر بن ہی رہا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر مہدی حسن اوٹی کے ساز و سامان کی لسٹ بھی مجھے دے چکے ہیں، اس میں سے کچھ مشینیں اور آلات ہمیں یہیں مل جائیں گے، کچھ چیزیں امپورٹ کرنا پڑیں گے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، میں ذرا فتح محمد کی خیر خبر لے لوں، اس کے دائیں شانے اور پیر میں گولیاں لگی ہیں، میں نے فی الحال اسے نیند کا انجیکشن دے دیا ہے، تو رات میں کسی بھی وقت اس سے مل لینا۔ ہاں کل راجہ اور نور بھی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا راجہ نے مجھے بتایا تھا۔ شہناز مسکرا کر بولی اچھا میں ذرا ہاسپٹل کا چکر لگا لوں۔ شہناز نے کہا شہلا اور ٹینا کہیں گئیں، میں نے ہاسپٹل کا سارا بوجھ ان پر لاد دیا ہے۔ ڈاکٹر شہلا کا دل لگ گیا ہے یہاں؟ میں نے پوچھا۔ اس ویرانے میں کوئی لیڈی ڈاکٹر بھی آنے کو تیار نہ ہوتی۔ شہلا کا دل یہاں لگ گیا ہے، شہناز نے ہنس کر کہا۔ وہ بھی بچپن ہی سے میری طرح سرپیری ہے۔ تم سرپیری ہو؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ بظاہر نظر تو نہیں آتی، ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے نواب رفیق میں شرازی، شہناز نے کہا اور مسکرا کر چلے گی۔ میں پھر لان میں نکل آیا۔ کریم نے یہ لان بہت محنت سے بنایا تھا، اب تو وہ باغ ویران ہو کر رہ گیا تھا۔ راجہ یہاں تھا نہیں، آبے ابھی چلی گئی تھی، میں نے بھی وہاں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ رانا کی قید سے رہائی پانے کے بعد تو میں وہاں بیٹھا ہی برائے نام تھا۔ مالی آج بھی باغ پر اتنی محنت کرتے تھے، مختلف جانور اور پرندے بھی تھے، لیکن باغ میں جب تک بیٹھنے والے نہ ہوں اس کے حسن کو سراہتا کون۔ میں تھکا تھکا سا لان چیئر پر بیٹھ گیا۔ خنکی بڑھتی جا رہی تھی، یہ موسم تبدیل ہو رہا تھا، اس لیے دھوپ میں اب وہ تمازت نہیں تھی۔ مجھے نیلم نظر آئی جو سروینٹ کوارٹرز کی طرف سے غالباً ہاسپٹل کی طرف جا رہی تھی۔ اچھی غذا اور پرسکون ماحول نے اسے مزید خوبصورت کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ نکھر گیا تھا، اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی۔ اس نے میرے نزدیک پہنچ کر بہت ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کیسی ہو نیلم؟ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ مجھے بھلا کیا تکلیف ہوتی ہے نواب صاحب؟ نیلم نے سر جھکا کر بولا میں بہت آرام سے ہوں۔ تم کچھ پڑھی لکھی بھی ہو؟ جی ہاں، میں نے 8 جماعت تک پڑھا ہے، یہاں بھی مجھے ڈاکٹر شہناز صاحبہ نے اپنے ساتھ ہاسپٹل میں لگا لیا ہے، مجھے زخمیوں کی پٹی کرنا اور انجیکشن لگانا سکھا رہی ہیں۔ اچھا، میں نے حیرت سے کہا ہاں جی، یہاں کرنے کو کوئی کام نہیں تھا تو ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے اپنے ہاسپٹل میں رکھ لیا۔ وہ سر جھکا کر بولی میں جاؤں نواب صاحب؟ ڈاکٹر صاحبہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہاں تم جاؤ، میں نے ہنس کر کہا۔ اس نے پھر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کی نظروں میں عجیب سی تپش تھی، جلسہ دینے والی۔ وہ تپش مجھے اپنے جسم پر محسوس ہوتی تھی، وہ بھی کم سن تھی لیکن اس کی آنکھیں کسی بھرپور عورت کی طرح تھی۔ میں نے خود کو ملامت کی، یہ تم کیا سوچنے لگے نواب رفیق احمد شرازی؟ تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ یوسف ثانی، خیر خوبصورت لڑکی تمہیں دیکھ کر مبہوت ہو جاتی ہے، تم کہاں کے دانا ہو؟ کسی ہنر میں یکتا ہو کہ خوبصورت لڑکیاں راہ چلتے تم پر مرنے لگے؟ میں نے سر جھٹک کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ 4 گھنٹے بعد میں تازہ دم ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تو دن ڈھل چکا تھا۔ میں نے کافی باغ میں پینے کا فیصلہ کیا۔ اس باغ میں اکیلے مور، ہرن اور دوسرے پالتو جانور پھرتے رہتے تھے، ان کی خوبصورتی اور سریلی آوازوں کو سراہنے والا ایک عرصے سے کوئی نہیں تھا۔ میں نے ریشم سے کہا ہم کافی آج باغ میں فوارے کے پاس پئیں گے، ڈاکٹر شہناز کو بھی یہیں بلا لاؤ۔ شہناز کے ساتھ شہلا بھی تھی اور ٹینا بھی۔ اب فتح محمد کا کیا حال ہے ڈاکٹرو؟ میں نے پوچھا۔ آپ کو اپنے حال سے فرصت ہو تو کسی کا حال پوچھیں، شہناز نے کہا۔ ہم نے تو صبح بھی اس کے بارے میں استفسار فرمایا تھا ڈاکٹر، میں نے گردن اکڑا کر کہا۔ وہ اب ہوش میں ہیں، تم چاہو تو اس سے مل سکتے ہو۔ شہناز اچانک ڈاکٹر شہناز بن گئی تھی، لیکن اس سے زیادہ بات چیت مت کرنا۔ تم نے پوچھا تو ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں پوچھا، ہو سکتا ہے ڈاکٹر حسن نے پوچھا ہو، فتح محمد کا کیس وہی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کافی اور دوسرے لوازمات کی طرف توجہ دلائی اور شہناز سے کہا پہلے کافی اور سموسوں کی طرف رجوع کرو، پھر کوئی اور بات کرنا۔ رجوع کریں؟ ٹینا ہنس کر بولی آج تو نواب صاحب بہت گاڑی اور با محاورہ اردو بول رہے ہیں۔ شہلا مسکرا کر بولی، ہنستے ہوئے اس کے رخساروں میں ڈمپل پڑتے تھے۔ واہ ڈاکٹر شہلا کیا خوبصورت بات کہی ہے، ٹینا نے کہا۔ خوبصورت لوگ ہی خوبصورت باتیں کر سکتے ہیں، میں نے شہلا کی طرف دیکھ کر کہا جس کے چہرے کی رنگت اچانک سرخ ہو گئی تھی اور وہ نظریں نیچے کیے مسکرا رہی تھی۔ شہلا جلدی سے کافی ختم کرو اور ہاسپٹل جاؤ، شہناز نے کہا۔ ڈیوٹی پر اس وقت کون ہے؟ ہم تینوں تو یہاں ہیں۔ ڈیوٹی پر ڈاکٹر حسن ہیں، ٹینا نے جواب دیا۔ کیا عورتوں کی دیکھ بھال بھی وہی کریں گے؟ شہناز اس پر الٹ پڑی۔ ہاں ڈاکٹر نیلم بھی تو ہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ ڈاکٹر نیلم؟ ٹینا نے حیرت سے کہا۔ یہاں کوئی اور نئی ڈاکٹر بھی آئی ہیں؟ اسے باہر سے امپورٹ نہیں کیا گیا، ڈاکٹر شہناز نے یہیں تیار کیا ہے۔ اچھا وہ؟ ٹینا ہنس کر بولی۔ اس نیلم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ انہیں باتیں کرنے کے سوا اور آتا ہی کیا ہے؟ شہناز نے نہ جانے کیوں سیکھ پا ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر شہلا نے جلدی جلدی کافی ختم کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھہرو ڈاکٹر شہلا، ٹینا نے کہا، میں بھی چل رہی ہوں۔ پھر وہ بھی اپنی کافی ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں تیزی سے روانہ ہو گئی۔ میں شہلا کے دلکش چال دیکھ رہا تھا، وہ لچکتی ہوئی شاخ کی طرح چلتی تھی، اتنی خوبصورت وہ خود تھی، اتنی خوبصورت اس کی چال بھی تھی اور آواز بھی۔ ان کے جانے کے بعد شہناز نے کہا رفیق میں تمہاری حرکات اور سکنات دیکھ رہی ہوں، تم شہلا سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا کیوں؟ نزدیک جانے پر وہ کاٹ لیتی ہے؟ میں اس سے کچھ کہوں گی تو وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر لاہور روانہ ہو جائے گی، وہ اسی قسم کی ہے۔ ہاں تم سے ضرور کہہ سکتی ہوں۔ میں سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔
تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ جب سے شہلا آئی ہے میں تمہارے رنگ ڈھنگ دیکھ رہی ہوں۔ خدا کے غضب سے ڈرو ڈاکٹر، میں نے کہا۔ تم نے میرا کون سا رنگ اور کون سا ڈھنگ ایسا دیکھ لیا؟ اب میں شہلا ہی سے بات کروں گی، شہناز نے سرد لہجے میں کہا۔ ارے تم تو واقعی سیریس ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اسے دماغ سے نکال دو۔ شہناز نے کہا، شرح میں بھی صرف 4 بیویوں کی گنجائش ہے۔ بجا فرمایا آپ نے مفتی صاحب، میں نے سر ہلا کر کہا۔ لیکن حضور، آپ کو کیسے الہام ہوا کہ میں 4 شادیاں کر چکا ہوں؟ میری بھی تو ایک ہی شادی نہیں ہوئی ابھی تک، کل نور آ رہی ہے، شہناز نے کہا۔ اس کے باوجود 3 کی گنجائش تو موجود ہے۔ میری بلا سے تم یہاں اپنا حرم بنا لو، 100 شادیاں کرو، لیکن تم پریشان مت ہو۔ میں ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن شہلا کے دل میں تو آ سکتی ہے، شہناز نے کہا۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں نے کہا۔ شہلا پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ کیسے علم نہیں کہ میرے جملہ حقوق نور کے لیے محفوظ ہیں؟ ہاں وہ سمجھدار اور ذہین ہے، لیکن میں اس کی نظریں دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ تم تو ٹینا کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی، میں نے کہا۔ تو کیا غلط سوچتی تھی؟ وہ بھی تو وہی سمجھ کر تمہارے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہی سمجھ کر؟ میں نے زور دے کر کہا۔ اس میں بھلا میرا کیا قصور تھا؟ میں اتنا گھٹیا اور کمینہ نہیں ہوں جتنا تم مجھے ثابت کرنا چاہتی ہو۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم تو واقعی سنجیدہ ہو گئے۔ فکر مت کرو، میں شہلا کی طرف سیدھی کیا ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھوں گا۔ میں نے ہنس کر کہا، چلو اب میں ذرا فتح محمد کی مزاج پرسی کر لوں، لیکن اسے زیادہ ڈسٹرب مت کرنا، شہناز نے کہا۔ مریض تو وہ ڈاکٹر حسن کا ہے، میں نے کہا۔ تو اس نے ترس لہجے میں کہا، ہاسپٹل کا ہر مریض میرا مریض ہے، ہاسپٹل میں یہ تیرا میرا مریض نہیں چلتا۔ ہاں، جس ڈاکٹر کے پاس مریض کی کیس ہسٹری ہوتی ہے، مریض اس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ میں اسے برآمدے میں چھوڑ کر اس حال کمرے کی طرف بڑھ گیا جسے وہ لوگ مرتانہ وارڈ کہتے تھے۔ فتح محمد کے بازو میں اب بھی نلکی لگی ہوئی تھی اور سٹینڈ پر خون کا پلاسٹک بیگ بھی موجود تھا۔ وہ ہوش میں تھا اور چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ مجھے دیکھ کر ڈاکٹر حسن میری طرف بڑھا۔ ذہ نصیب نواب صاحب، چلیے اسی بہانے صحیح آپ میرے وارڈ میں تو آئے۔ اب کیا حال ہے فتح محمد کا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے جسم پر 3 بہت گہرے زخم ہیں، 2 زخم گولی کے ہیں اور تیسرا کسی دھارے دار آلے کا ہے۔ وہ چاقو بھی ہو سکتا ہے اور کینچی بھی۔ خدا کا شکر ہے کہ گولیاں لگنے سے اس کے بازو یا پاؤں کی ہڈیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، خون البتہ بہت ضائع ہو گیا ہے۔ کیسے ہو فتح محمد؟ میں نے اس کے نزدیک جا کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر مجھے ایسے تاثرات نظر آئے جیسے وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آرام سے لیٹے رہو، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ تم تو ساون پور گئے تھے، پھر یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ میں ساون پور تو پہنچ ہی نہیں سکا سر، اس نے کہا۔ گاؤں سے باہر ایک پرانی جیپ نے میرا راستہ روک لیا۔ میں سمجھا کہ اس کٹہرا جیپ میں چلتے چلتے کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ وہ جگہ تنگ تھی، ارد گرد کھیت تھے۔ اگر وہ جیپ کے ایک طرف کھڑی کی جاتی تو وہاں اتنی گنجائش تھی کہ میں وہاں سے اپنی گاڑی گزار لیتا، لیکن ان لوگوں نے جیپ کچھ ایسے انداز سے کھڑی کی تھی کہ راستہ بند ہو گیا تھا۔ ڈرائیور سمیت 4 آدمی تھے سر، وہ چاروں جیپ سے باہر نکل آئے۔ ان میں سے جب ایک نے اپنے شانے سے رائفل اتار کے اس کا رخ میری طرف کیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ دوست نہیں دشمن ہے۔ میں پوری طرح مسلح تھا، میرے پاس 2 ریوالور اور گاڑی میں ایک رائفل بھی موجود تھی۔ میں رائفل اٹھا کر نزدیکی کھیتوں میں کود گیا۔ اس وقت اس نے فائر کر دیا جو گاڑی کی ونڈو اسکرین پر تھا۔ دوسرا فائر اس نے مجھ پر کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے بازو میں آگ بھر گئی ہو۔ میں نے بھی جوابی فائر کیا۔ وہ آدمی بری طرح چیخا۔ میں زخمی ہونے کے باوجود کھیتوں میں اندر کی طرف بھاگا۔ اس وقت دوسرے آدمی نے مجھ پر فائرنگ میں سے دیر نہ کی، پھر اچانک ایسا لگا جیسے ان لوگوں پر کسی جگہ سے بھی فائرنگ ہو رہی ہے۔ میں خوش ہو گیا کہ میرے لیے مدد آ گئی ہے۔ اب حملہ آور 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، لیکن میں اسی وقت بھی فائرنگ کی زد میں تھا۔ میں فائر کرنے کے بعد تیزی سے اپنی جگہ تبدیل کر لیتا۔ میرے فائر سے دشمنوں کا ایک اور آدمی ہلاک یا زخمی ہو گیا۔ اسی دوران مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری ایک ٹانگ بھی ناکارہ ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود میں دشمنوں کو فائرنگ کرتا رہا۔ پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب دشمن کی طرف سے خاموشی ہے۔ میں نے بھی فائرنگ بند کر دی اور گھسٹتا ہوا آگے بڑھا۔ اس وقت پیچھے سے کسی نے مجھ پر چاقو سے وار کیا۔ میں اوندھے منہ گر پڑا اور مجھے کچھ ہوش نہیں کہ کیا ہوا۔ دوبارہ مجھے ہاسپٹل میں ہوش آیا۔ وہاں پولیس کے ایک حوالدار اور ہمارے 3 گارڈز موجود تھے۔ میں نے پولیس کو بھی یہ بیان دیا کہ مجھ پر کچھ نامعلوم لوگوں نے حملہ کیا اور فرار ہو گئے۔ میں ایک دفعہ پھر بے ہوش ہو گیا اور دوبارہ یہاں آنکھ کھلی۔ فتح محمد مجھے تفصیل بتا کر یوں ہانپنے لگا جیسے اب تک وہ یہی کر رہا ہو۔ میں اس سے مزید سوالات کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر حسن نے مداخلت کی اور بولا، نواب صاحب پلیز اسے مزید ڈسٹرب نہ کریں۔ میں نے فتح محمد کو آرام کا مشورہ دیا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ اچانک میرے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اسکرین پر غنی کا نام تھا۔ میں نے سیل فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہاں غنی کیا ہوا؟ سر، پولیس کا ایک ڈی ایس پی اور 2-3 سب انسپیکٹر کانسٹیبل آئے ہیں اور حویلی کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ میں نے نہیں بتایا کہ میں گیٹ پر روک رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں وہاں آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا اور تیزی سے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں مجھے پولیس کا ایک ڈی ایس پی نظر آیا۔ وہ اصل مرغے کی طرح سینہ پھیلائے ہوئے یوں کھڑا ہوا تھا جیسے مرغیوں کے گول میں واحد مرغا ہو۔ اس کے چہرے سے مکاری اور پھولے ہوئے پیٹ سے رشوت گویا ٹپک رہی تھی۔ وہ اپنی توند پر پینٹ کو سنبھالتا ہوا مکروہ آواز میں بولا، نواب رفیق شرازی آپ ہی ہو؟ جی فرمائیے، آپ کو کیا تکلیف لاحق ہے؟ میرے پاس حویلی کی تلاشی کا وارنٹ ہے، اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔
میں سمجھ گیا کہ جس نے بھیجا ہے اسی نے ڈی ایس پی کو بہت زیادہ رشوت دی ہے. مجھے دکھائیے وارنٹ، میں نے سخت لہجے میں کہا. پھر غنی کو اپنا موبائل فون دیتے ہوئے کہا، ذرا آئی جی عبداللہ جان کا نمبر ملاؤ، ورنہ نہ ملے تو چیف منسٹر سے بات کرو. اب وہ 2 ٹکے کے لوگ حویلی کی تلاشی کا وارنٹ لے کر آنے لگے ہیں. میری خود اعتمادی اور سخت رویے سے ڈی ایس پی کچھ بکھلا سا گیا. تم کس سلسلے میں حویلی کی تلاشی لینا چاہتے ہو؟ میں آپ سے تم پر آ گیا اور غضبناک انداز میں ڈی ایس پی کو گھورا. وہ مزید بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور بولا، سر وہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے رانا نگر کے ایک ملازم کو یہاں حبس بے جان میں رکھا ہوا ہے. کہاں سے اطلاع ملی ہے؟ میں نے دھاڑ کر کہا. اور کس نے دی ہے تمہیں یہ اطلاع؟ کوئی راہ چلتا آدمی بکواس کرے گا اور تم خانہ تلاشی کا وارنٹ لے کر کسی معزز شہری کے گھر پر چڑھ دوڑو گے؟ رانی نے سیل فون میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سر آئی جی صاحب لائن پر ہے. میں نے سیل فون کان سے لگا کر کہا، السلام علیکم عبداللہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ان کی آواز سن کر میں نے دانستہ سیل فون کا اسپیکر آن کر دیا تاکہ ڈی ایس پی بھی ان کی آواز سن لے. ہم تو خیریت سے ہیں نواب صاحب، آپ یہاں ٹک نہیں رہے. آپ لندن سے کب آئے؟ میں تو لندن سے آنے کے بعد یہیں ہوں آئی جی صاحب، بس آپ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا. یوں بھی آپ اب اتنے بڑے افسر ہو گئے ہیں کہ آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. دوسری طرف سے آئی جی صاحب کے ہنسنے کی آواز آئی. پھر وہ بولا، کہیے اس وقت مجھے کیسے یاد فرمایا؟ مجھے آپ کے ڈپارٹمنٹ سے بہت شکایت ہے آئی جی صاحب، یہ لوگ خام خواہ مجھے اشتعال دلاتے رہتے ہیں. اس وقت بھی کہ ڈی ایس پی صاحب، میں نے ڈی ایس پی کی جیب پر لگی ہوئی نام کی چٹ پڑھتے ہوئے کہا، اگر باجوہ صاحب میرے غریب خانے کی تلاشی کے لیے موجود ہیں. ارے کیوں نواب صاحب، آئی جی صاحب نے کہا، فون ذرا اس ڈی ایس پی کو دیں. ڈی ایس پی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور اس کا سارا تن تنا ختم ہو گیا تھا. اس نے بیچارگی سے میری طرف دیکھا، پھر کہا، سیل فون میرے ہاتھ سے لے لیا. السلام علیکم سر، میں نے ڈی ایس پی اکرم باجوہ ہوں. سر، نواب صاحب کے خلاف رانا زہیب نے رپورٹ لکھوائی ہے کہ ان کے ایک ملازم کو نواب صاحب نے حبس بے جان میں رکھا ہوا ہے اور تم منہ اٹھا کر چل دیے. آئی جی صاحب نے درست لہجے میں کہا، نواب صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے احمق، یہ لندن کے بہت بڑے لارڈ بھی ہیں. ان کے ایک فون پر برطانیہ کا سفیر مجھے اسلام آباد طلب کر لے گا. تمہاری تو نوکری جائے گی ہی صحیح، تمہارے ساتھ میری نوکری بھی جائے گی احمق. سر وہ مجھے شٹ اپ، آئی جی صاحب نے اسے پوری طرح ڈانٹ دیا. نواب صاحب سے معافی مانگو اور سیل فون انہیں دے دو. ڈی ایس پی کے چہرے پر اب یتیمی سی برس رہی تھی. میں نے سیل فون اس سے لے کر کہا، آئی جی صاحب آپ کا بہت شکریہ، کبھی ڈنر ہمارے ساتھ بھی کریں. دیکھیے فرصت ملتے ہی میں آپ کو آگاہ کر دوں گا. آئی جی صاحب نے کہا، میں آپ کا منتظر رہوں گا. اسی وقت ایک بے جا مداخلت پر معذرت چاہتا ہوں، خدا حافظ. میں نے سلسلہ منقطع کر دیا. وہ ڈی ایس پی جس کی خودی کا غبارہ چند منٹ پہلے اتنا اونچا اڑ رہا تھا کہ اسے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ بھی بونے نظر آ رہے تھے، اب اس غبارے سے ہوا نکلی تو وہ سردی کھائے ہوئے پلے کی طرح میرے سامنے کھڑا تھا. میں نے نسبتاً نرم لہجے میں کہا، تم خانہ تلاشی کا وارنٹ لے کر آئے ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن تمہارے ساتھ نفری کم ہے. حویلی اتنی بڑی ہے کہ اس تلاشی لیتے ہوئے صبح ہو جائے گی. آؤ لے لو تلاشی. کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑے ہیں نواب صاحب؟ اس نے کہا، اب تم میرے دروازے پر آ ہی گئے ہو تو میں تمہیں چائے پیے بغیر نہیں جانے دوں گا. پھر میں نے غنی سے بولا، ڈی ایس پی صاحب کو مہمان خانے میں لے چلو، ان کے آدمیوں کے لیے یہاں کرسیاں ڈال دو اور انہیں بھی چائے پلاؤ. ہم تو سرکاری ڈیوٹی پر ہیں جناب علی. ڈی ایس پی نے گھوگھیا کر کہا. ہم؟ ارے آئیے ڈی ایس پی صاحب. میں نے کہا، یہ ہماری روایت کے خلاف ہے کہ کوئی ہمارے دروازے پر آئے اور ہمیں سے چائے پلائے اور کھانا کھلائے بغیر رخصت کر دیں. بیٹھو تم لوگ. ڈی ایس پی نے بھی اپنے ماتحتوں سے کہا، میں ابھی آتا ہوں. ڈی ایس پی یوں مؤدبانہ انداز میں میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ مجھے بے اختیار ایک شعر یاد آ گیا کہ آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ محشر خرام، پیچھے پیچھے نقش پا کو چومتا جاتا ہوں میں. اس کی حالت بھی کچھ ایسے ہی تھی، پیچھے پیچھے نقش پا کے چومنے والی. میں اسے اپنے مہمان خانے کے آراستہ ڈرائنگ روم میں لے آیا جہاں ہر چیز بیش تو قیمت اور امپورٹڈ تھی. قالین، پردے، فانوس، ڈیکوریشن پیس، سبھی کچھ انتہائی بہترین اور غنی کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا. اس نے نہ جانے کہاں سے یہ نادر اشیاء اکٹھی کی تھی. اس موقع پر مجھے رابعہ بھی یاد آئی. حویلی کی آرائش میں بہت دلچسپی لیتی تھی. میں نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا اور ڈی ایس پی سے کہا، تشریف رکھے. ڈی ایس پی صوفے میں گویا دھنس گیا. اس کا اپنا وزن ہی بہت تھا، پھر اس سے دگنا اس کے گناہوں کا بوجھ تھا. آج تک پولیس کے کسی اہلکار کو میرے اس ڈرائنگ روم تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا. دوسرے لفظوں میں کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے. اب وہ پہلے پولیس والے افسر ہیں جو یہاں تک پہنچے ہیں. میں بھی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا. ایک باوردی ملازم چائے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا لایا اور ادب سے سر جھکا کر باہر نکل گیا. یہ سب غنی کی تربیت تھی. ایسے مواقع پر وہ کروفر کا خصوصی اہتمام کرتا تھا تاکہ فریق مخالف بھی زیادہ سے زیادہ نفسیاتی دباؤ ڈالا جا سکے. ڈی ایس پی بھی مرعوب ہو گیا تھا. وہ ایسے تھا جیسے بہت نیچی سطح سے ترقی کرتا ہوا وہ اس عہدے پر پہنچا ہوگا. اینکر اس سے آگے جاتا بھی نہیں تھا، اس سے یہی ریٹائر کر دیا جاتا تھا. اس کی ذہنی سطح وہی تھی جو ایک حوالدار یا اے ایس پی کی ہوتی ہے. میرے اشارے پر وہ بہت مشکل سے صوفے سے اٹھا، اپنے لیے چائے بنائی اور ایک تشتری میں ڈرائی فروٹس اور سینڈوچز وغیرہ لے کر دوبارہ صوفے میں دھس گیا. ڈرائنگ روم کی دیواروں میں بہت سی تصاویر لٹکی ہوئی تھیں. کئی تصویروں میں آئی جی صاحب میرے ساتھ تھے. ایک تصویر چیف منسٹر کے ساتھ بھی تھی. اسی موقع کی تصویر تھی جب چیف منسٹر پنجاب صد بدائی آئے تھے. دوسری تصویروں میں میرے ساتھ لندن کے کچھ لارڈز اور لیڈیز تھی.
DSP بے شک انہیں نہ پہچانتا ہو، لیکن ہماری غلامانہ ذہنیت کے لیے انگریزی کی تصویریں ہی مرعوب کرنے کو کافی ہیں۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان تصویروں کو دیکھا، پھر نئے سرے سے معافی مانگنے لگا۔ معافی چاہتا ہوں جناب علی، مجھ سے بہت بڑی بھول ہوگی۔ یہ بتاؤ تمہیں رانا نے رقم کتنی دی تھی؟ میں نے اچانک پوچھا۔ DSP غالباً اس سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، اس لیے کچھ بوکھلا سا گیا۔ جی وہ میں نے تو جی آرام سے چائے پیو، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ ہاں تم نے بتایا نہیں کہ رانا نے تمہیں کتنی رقم دی تھی؟ پھر میں ہنس کر بولا، آپس کی بات ہے، اب مجھ سے کیا چھپانا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ رقم دوں گا، میرا بھی ایک آدمی زخمی ہوا ہے۔ اگر تم وعدہ کرو کہ رانا زہیب کو گرفتار کر کے حوالات پہ بند کر دو گے تو میں تمہیں اس سے دگنی رقم دوں گا۔ بتاؤ اس نے تمہیں کتنے پیسے دیے تھے؟ آپ اس بات کو چھوڑیں جناب علی، آپ پرچہ بتائیں، میں کرتا ہوں قانونی کارروائی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر چیک بک نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ تم اس میں اپنی مرضی کی رقم لکھ دو، میں چیک پر سائن کر دوں گا، لیکن رانا زہیب مجھے لاک اپ میں نظر آنا چاہیے۔ DSP کے بڑھتے ہوئے ہاتھ رک گئے، شاید اسے اپنی حیثیت کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ ہاتھیوں کی لڑائی میں پس کر رہ جائے گا۔ اس نے معذرت آمیز لہجے میں کہا، آپ کے تو آئی صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی تعلقات ہیں، آپ نے اب تک رانا صاحب کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ مجھے اس آزمائش میں مت ڈالیں سرکار۔ تم نے یہاں آنے سے پہلے سوچا تھا کہ رانا تمہیں کس مصیبت میں پھنسانا چاہتا ہے؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا جناب علی۔ DSP نے کہا کہ وہ مجھے پھنسا رہا ہے۔ اس نے تم مجھ سے کہا تھا کہ نواب رفیق عیاش سے ایک آدمی ہے، تلاشی کا وارنٹ لے کر اس کی حویلی جاؤ اور میرے آدمی کو وہاں سے برآمد کر لو تو میں تمہیں 1,00,000 روپے مزید دوں گا۔ اور روانی میں بولتا چلا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے تمہاری قیمت صرف 1,00,000 روپے لگائی؟ خیر میری پیشکش اب بھی برقرار ہے، تم جتنی رقم لکھو گے میں تمہیں دوں گا۔ اب شرمندہ مت کریں جناب علی، وہ بکھلا کر بولا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ صورتحال سے کیسے نمٹے۔ رانا زہیب کو بھی حوالات میں پہنچانا آسان نہیں تھا، یہ بات وہ حرام خور DSP بھی جانتا تھا۔ رانا جدی پشتی جاگیر تھا، اس کا باپ کئی دفعہ صوبائی اور قومی اسمبلی کا ممبر رہ چکا تھا، اس کے تعلقات بھی پولیس کے اعلیٰ حکام اور وزیروں سفیروں سے تھے۔ اسے اٹھا کر حوالات میں بند کرنا DSP جیسے رشوت خور افسر کے بس سے باہر تھا۔ اس نے چیک بک کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مجھے اجازت ہے جناب علی، اس نے کہا، ابھی مجھے بہت کام ہے۔ میں نے اجازت دے دی، میں جانتا تھا کہ سب سے بڑا کام تو رانا زہیب کو مطمئن کرنا ہے۔ میں اپنی رپورٹ میں لکھ دیتا ہوں کہ حویلی میں رانا کا کوئی آدمی قید نہیں ہے، جو تمہارا دل چاہے لکھو۔ میں نے ہنس کر کہا، رانا کون سا مجھ سے تصدیق کرنے آ رہا ہے؟ وہ لڑکتا ہوا بائی کی طرف بڑھ گیا۔ انسان مرعوب ہو تو اس کی چال میں بھی لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد بھی ڈرائنگ روم سے باہر نکلا۔ غنی باہر ہی موجود تھا۔ میں نے اسے پوچھا، غنی قیدی اس وقت کہاں ہے؟ وہ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں سر، ابھی 1 گھنٹے میں وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ پہلے نے وہی صاحب کی کاٹیج میں بند کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ رانا اپنے آدمی کو حویلی میں تلاش کرائے گا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قیدی کو جنگل میں اتنے غیر محفوظ مقام پر رکھوں گا۔ وہ جگہ تو واقعی غیر محفوظ ہے۔ میں نے کہا، سر وہاں ہمارے 4 گارڈ بھی موجود ہیں، اب میں نے قیدیوں سمیت یہیں بلا لیتا ہوں۔ اب کسی پولیس والے کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ حویلی کا رخ بھی کر سکے۔ میں نے تو توصیفی انداز میں سر ہلایا اور حویلی کے اقامتی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ غنی نے مجھے اپنا عادی بنا لیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا اگر خدا نہ خواستہ سے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا، میں تو اس کے بغیر ادھورا ہوں۔ پھر اندر سے آواز آئی، ہر انسان اکیلا ہی اس دنیا میں آتا ہے اور اسے تنہائی جانا پڑتا ہے۔ تم کہاں سے جدی پشتی نواب رفیق احمد؟ تم تو ایک معمولی سے پروفیسر کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، جیسے ایمانداری اور فرد شناسی کے امراض بلاحق تھے۔ تم اپنی محنت اور صلاحیت سے لندن گئے تھے۔ اب اگر تقدیر تم پر مہربان ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پرانے رفیق احمد کو مار دو اور نواب رفیق احمد شرازی افسد بدائی بن کر زندہ رہو۔ نہیں، میں وہیں رفیق احمد ہوں اور مرتے دم تک رہوں گا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میری زندگی تو اب مسلسل ایک وار گیم بن کر رہ گئی تھی۔ اب مجھے دیکھنا تھا کہ رانا اب کیا کرتا ہے، اور اب تو وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ ممکن ہے پولیس کی FIR میں رانا کا نام نہ ہو، بلکہ وہ راشد خان کے کسی رشتہ دار نے درج کرائی ہو، لیکن وہ ایس پی بکلاہٹ میں رانا کا نام لے بیٹھا ہو کہ رقم تو اسے رانا ہی نے دی تھی۔ خیر اس سے میں نمٹ لوں گا، ابھی اس سے کیا پرواہ کرنا، جب کچھ ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ میں نے سر جھٹک کر سوچا۔ میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور نیلم اندر آ گئی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، ایسا لگا جیسے وہ روتی رہی ہو۔ کیا بات ہے نیلم؟ میں نے پوچھا، کوئی پریشانی ہے؟ وہ میرے مخاطب کرنے پر بری طرح رونے لگی۔ ارے کیا ہوا؟ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ سب خیریت تو ہے نواب صاحب؟ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اب آپ مجھے اجازت دیں، میں یہاں اور نہیں رہ سکتی۔ جی ہوا کیا ہے؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، کہ غنی نے کچھ کہا ہے؟ غنی نے نہیں، ان کی بیوی نے مجھ پر بہت برے الزام لگائے ہیں نواب صاحب۔ ریشم نے؟ میں نے پوچھا، اس نے تم سے کیا کہہ دیا؟ وہ تو اس قسم کی لڑکی نہیں ہے۔ آپ کو کیا پتا جی؟ نیلم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ تو ذرا سی دیر میں غنی صاحب کو بھی لتاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تم سے کیا کہہ دیا اس نے؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ اس نے پہلے تو مجھ پر یہ الزام لگایا تھا کہ میں اس کے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہوں، حویلی کے باورچی خانے سے کھانے پینے کی چیزیں چراتی ہوں۔ اب جب ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے ہاسپٹل میں لگا لیا تو اس نے حویلی کی دوسری عورتوں کے سامنے الزام لگایا کہ الزام کیا لگایا؟ اب میں جھنجلا گیا۔ آپ ڈاکٹر شہلہ سے پوچھ لیں جی، میں اپنی زبان سے نہیں بتا سکتی۔ ایسی کیا بات کہی ہے ریشم نے؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ میم مجھے شرم آتی ہے جی، وہ سر جھکا کر بولی۔ تم ابھی تک بچی ہو نیلم؟ میں نے ہنس کر کہا۔ ریشم کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی۔ میں بچی نہیں ہوں جی،
نیلم نے اچانک کہا۔ بابا کہتا تھا تو اب بچی نہیں رہی، میں اگلے مہینے پورے 17 سال کی ہو جاؤں گی جی، آپ مجھے بچی سمجھتے ہیں؟ اس نے پھر پیاسی نظروں سے مجھے دیکھا۔ تو پھر بتاؤ ریشم نے کیا کہا ہے؟ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، اب ڈاکٹر شہلا سے پوچھ لیں، یہ کہہ کر وہ چھپاک سے باہر نکل گئی۔ یہ لڑکی اب تک میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، مجھے پہلے وہ بچی لگی تھی تو میں نے یہ مفروضہ قائم کر لیا تھا کہ وہ بچی ہے، بعد میں اسے میں نے غور سے دیکھا ہی نہیں۔ ہاں، اس کی بولتی ہوئی آنکھیں ضرور مجھے پریشان کر دیتی تھی، اب تو وہ خود بتا گئی تھی کہ وہ بچی نہیں بلکہ 17 سال کی ہے۔ لیکن ریشم نے اس پر ایسا کیا الزام لگا دیا تھا کہ وہ مجھے بتاتے ہوئے شرما رہی تھی؟ میں نے سوچا کہ شہلا کے بجائے براہ راست ریشم ہی سے پوچھ لوں کہ اس نے نیلم پر ایسا کیا الزام لگایا کہ وہ حویلی چھوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ اس کے باپ پر اغوا، ڈکیتی اور قتل کے الزامات ثابت ہونے پر عدالت نے اسے موت کی سزا بھی دے دی تھی، اسے پھانسی ہونے والی تھی۔ اس صورت میں نیلم حویلی سے جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ پھر میرے ضمیر کی آواز آئی، کہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے نواب صاحب؟ اس مملکت خداداد میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لڑکیاں بے سہارا ہیں، زلزلوں میں اور سیلابوں اور دوسری آسمانی آفتوں نے ان کے سر سے سائباں تو چھینا ہی ہے، کچھ بے ضمیر اور بدکماش لوگوں نے تو ان سے عزت سے جینے کا حق بھی چھین لیا، ان کی عزتیں نیلام کر دی ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ آفات ناگہانی سے بھی کچھ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کہیں زلزلہ آئے تو امدادی ٹیمیں مدد میں پہنچتی ہیں، پہلے ڈاکو اور لٹیرے پہنچ جاتے ہیں، جن کا مقصد متاثرین کی مدد کرنا نہیں بلکہ انہیں لوٹنا ہوتا ہے۔ مصیبت کے اس موقع پر جب نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، ان لٹیروں کی زندگی بن جاتی ہے۔ تم کتنی لڑکیوں کے اس پامالی سے بچاؤ گے جناب نواب رفیق احمد شرازی، اور کیوں بچاؤ گے؟ میں نیلم کو صرف اس لیے بتا رہا تھا کہ وہ میری وجہ سے بے سہارا ہوئی۔ میں نے اپنی صفائی پیش کی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے اپنے خیالات سے چونک اٹھا۔ ریشم کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، ڈنر کا وقت ہو گیا ہے نواب صاحب، ڈاکٹر شہناز آپ کو بلا رہی ہیں۔ آج میں ڈنر نہیں کروں گا، میں نے کہا، مگر ابھی میں کچھ دیر بعد تم میرے لیے کافی لے آؤ۔ ریشم واپس چلے گی، تھوڑی دیر بعد وہ کافی کا مگ لے آئی۔ پہلے وہ بہت اہتمام سے کافی کی ٹرے ٹرالی میں سجا کر لاتی تھی، میں نے ہی اسے منع کر دیا تھا کہ وہ صرف میرے لیے اتنا اہتمام نہ کیا کرے۔ اس نے کافی کا مگ اٹھا کر میرے سامنے رکھا تو میں نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو ریشم، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھ سے جی؟ وہ حیرت سے بولی، ضروری باتیں؟ ہاں بیٹھ جاؤ، میں نے کہا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کر سکتی نواب صاحب، ریشم نے کہا۔ میں نے کافی کا مگ اٹھا کر ایک گھونٹ لیا، پھر اس سے پوچھا، تم نے آج نیلم سے کیا کہا تھا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ سٹ پٹا کر بولی۔ اب تم جھوٹ بھی بولنے لگی ہو؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولنے لگی نواب صاحب؟ میری اس سے لڑائی ضرور ہوئی تھی، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، مجھے معاف کر دیں نواب صاحب، آئندہ میں سے کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ ریشم بری طرح رونے لگی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اچھا رونا بند کرو اور جاؤ، آئندہ احتیاط رکھنا۔ وہ آنسو پہنچتے ہوئے چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ میں کن زنانہ قسم کے مسائل میں الجھ کر رہ گیا ہوں۔ کیا یہ میرے شایان شان ہے کہ میں حویلی کی ملازماؤں کے جھگڑے نپٹاتا رہوں؟ راجہ ہوتا تو تندیہ انداز میں کہتا، واہ فکے پتر، تیرا اصل کام تو یہی ہے۔ اب اگر قسمت نے تجھے نواب بنا دیا ہے تو اس میں تیرا کیا قصور ہے؟ تو ذہنی طور پر خود بھی غلام ہے۔ میں نے سوچا کہ اب ان جھگڑوں میں نہیں پڑوں گا، بلکہ ان میں سے کوئی بھی میرے پاس شکایت لے کر آئی تو اسے بری طرح جھڑک دوں گا۔ میں نے کافی ختم کر کے ایک اسپورٹس میگزین اٹھایا ہی تھا کہ شہناز کمرے میں داخل ہوئی۔ تم پھر کھانا وقت پر نہیں کھا رہے؟ میں نے پولیس کے اس ڈی ایس پی کے ساتھ سموسے اور سینڈوچز کھا لیے تھے، میں نے کہا، جو بالکل جھوٹ تھا، میں نے تو وہاں چائے تک نہیں پی تھی۔ ڈی ایس پی کے ساتھ؟ شہناز نے سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ ہاں، پولیس کا ایک ڈی ایس پی چند ماتحتوں کے ساتھ حویلی کی تلاشی لینے آیا تھا۔ میں نے اسے تفصیل سے پورا واقعہ بتایا۔ اب وہ تمہارا دوست اور مہمان کہاں ہے؟ شہناز نے تنزیہ انداز میں پوچھا۔ وہیں جہاں اسے ہونا چاہیے، میں نے کہا۔ لاجا لندن کیا گیا، تم تو شتر بے مار ہو گئے، شہناز ہنس کر بولی۔ آج وہ اپنی من مانی کر لو، کل تو وہ پھر آ جائے گا، اس نے اس انداز میں کہا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سخت گیر باپ سے ڈراتی ہے۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ دروازے پر دستک دے کر شہلا اندر آ گئی۔ میں نے شہناز کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ظاہر ہوئے، پھر وہ نارمل ہو گئی۔ کیا آپ لوگ کافی پی چکے ہیں؟ شہلا نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، ابھی پیوں گی، شہناز نے مسکرا کر کہا۔ بیٹھو۔ شہلا میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ شہناز نے ریشم کو طلب کر کے کافی کے لیے کہہ دیا۔ شہلا شہناز کو ایک مریضہ کے بارے میں بتانے لگی۔ دونوں آپس میں ہاسپٹل اور مریضوں کی باتیں کرتی رہیں۔ میں نے احتجاجاً کہا، ٹینشن پلیز خواتین، آپ دونوں شاید بھول گئیں کہ یہاں میں بھی موجود ہوں، اور خرابی قسمت سے ڈاکٹر بھی نہیں ہوں جو آپ کی طبی گفتگو اور کلینکل باتوں کے انجوائے کر سکوں۔ ریشم کافی کا مگ رکھ کر باہر چلے گئی۔ اس کا منہ ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ یہ ریشم بھی خوب ہے، شہلا نے ہنس کر کہا۔ تمہیں یہاں ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی نظر آئے گی سوائے اس خاکسار کے۔ میں نے عادت سے مجبور ہو کر شہلا کو مخاطب کیا۔ کیوں؟ ریشم نے کیا کر دیا؟ شہناز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ آج اس کی اور نیلم کی بہت زوردار قسم کی جھڑپ ہوئی تھی، شہلا ہنس کر بولی۔ ریشم نے اس پر الزام لگایا کہ تو اپنی اداؤں سے غنی پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ میں بھی تجھے حویلی سے نہ نکلواؤں تو میرا نام ریشم نہیں۔ نیلم نے ترکی بہ ترکی جواب دیا کہ حویلی سے نکلوا سکتی ہے تو نکلوا دے۔ ریشم نے بے دریغ سے میری طرف دیکھا، پھر بولی کہ اس نے تو نواب صاحب کو بھی اپنی ادائیں دکھائی ہیں، وہ اسے حویلی سے کیوں نکالیں گے؟
سن لیا آپ نے نواب صاحب قبلہ، شہناز نے طنزیہ انداز میں کہا۔ حویلی کے ملازمین کو زیادہ سر چڑھائیں گے تو یہی ہوگا۔ آج ریشم نے یہ کہا ہے، کل وہ اس سے بڑی باتیں کہہ سکتی ہے۔ اب ان لوگوں کے جھگڑے تم ہی نپٹانا۔ واقعی میں ان لوگوں کو سر چڑھا لیا ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ شہلا اور شہناز دونوں میری جھنجھلاہٹ پر ہنسنے لگی۔ جب حویلی کے لوگ اس قسم کی باتیں کریں گے تو باقی کا کیا ہوگا؟ وہ بھی کر سکتے ہیں، میں نے شہناز پر کہا۔ حویلی کے کس فرد نے تم سے ایسی باتیں کی ہیں؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ آنکھیں دکھائیں اور دانت پیسے۔ نہیں کی ہیں تو اب کرنے لگیں گے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر مجھے غنی کا پرتفکر چہرہ نظر آیا۔ کیا بات ہے غنی؟ میں نے پوچھا۔ سر وہ راشد خان کی حالت بگڑ گئی ہے، غنی نے کہا۔ اس کے کانوں میں سے خون بھی رس رہا ہے، اس نے دیوار سے اپنا سر ٹکرا کر خودکشی کی کوشش کی ہے، اس کے سر سے خون آ رہا ہے۔ میں نے پٹی تو کر دی ہے لیکن اس کی حالت بہت خراب ہے۔ چلو، شہناز نے اٹھتے ہوئے کہا، تم میرا بیگ اٹھا لاؤ۔ غنی مستعدی سے باہر نکل گیا، اس کے پیچھے پیچھے شہلا بھی چلی گئی۔ شہناز میرے ساتھ قید خانے کی طرف چل دی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے اپنے مہمان کو ہمیشہ کے لیے بہرا کر دیا ہے۔ آخر اس کے کانوں کو ایش ٹرے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کچھ سوچ کر چونکی۔ اور تم نے سگریٹ پھر پینا شروع کر دی؟ تمہارے کس سوال کا جواب پہلے دوں میں نے ہنس کر کہا۔ چلو ترتیب کے مطابق جواب دیتا ہوں، جواب صحیح ہو تو بتا دینا۔ سوال نمبر 1، مجھے اس کے کانوں کو ایش ٹرے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اس کے بغیر زبان نہیں کھولتا، اس میں قوت برداشت بہت زیادہ ہے۔ سردار خان تو میں نے ہلکے ہلکے 3 ہی چرکے لگائے تھے اور اس نے زبان کھول دی تھی۔ راشد کی میں چربی بھی پگھلا دیتا تو وہ زبان نہ کھولتا، مجھے مجبوری کی حالت میں ایسا کرنا پڑا۔ سوال نمبر 2 کا جواب میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے تو پھر پینے کا کیا سوال؟ میں نے تو اسے آلے تفتیش کے طور پر استعمال کیا تھا، تم نے اس آلے کو کچھ زیادہ ہی استعمال کر لیا، شہناز نے کہا۔ اس کے کانوں سے خون رسنے کا مطلب تو یہی ہے، میں نے اسے جو دوا دی تھی اس سے بھی کچھ افاقہ نہیں ہوا، اسے کسی ENT اسپیشلسٹ کو دکھانا پڑے گا۔ وہ سب بات ہے، میں نے کہا تم پہلے اسے دیکھ تو لو، ممکن ہے سر پھٹنے سے اس کا خون زیادہ بہہ گیا ہو۔ ہم تہہ خانے میں پہنچے تو راشد ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے اس پر ترس آیا، جب میں زہیب کی قید میں تھا تو میری بھی یہی حالت تھی۔ غنی نے آہنی سلاخوں والا دروازہ کھول دیا اور شہناز کا بیگ اس کے نزدیک فرش پر رکھ دیا۔ اسے سیدھا کرو، اس نے غنی سے کہا۔ غنی نے جھک کر راشد خان کو سیدھا کر دیا، اس کے سر سے بہنے والا خون ابھی تک رکا نہیں تھا، سر پر بندھی ہوئی موٹے کپڑے کی پٹی خون میں تر ہو رہی تھی۔ گرم پانی لے کر آؤ، شہناز نے غنی سے کہا۔ غنی فوراً ہی گرم پانی لے آیا۔ حویلی کے مختلف حصوں میں گیزر لگے ہوئے تھے۔ غنی چاہتا تھا کہ حویلی میں سینیٹری ہیڈ پلانٹ لگا دیا جائے، لیکن ابھی تک ہم دوسرے ضروری کاموں سے فارغ نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہ پلانٹ ابھی التوا کا شکار تھا۔ شہناز نے ایک پیالے میں گرم پانی لیا، اس میں روئی ڈبو کر اس نے راشد خان کے چہرے سے خون صاف کیا اور وہ ہوش میں نہیں تھا، سانسیں بھی اکھڑی لے رہا تھا۔ شہناز نے اس کی نبض دیکھی، پھر اسٹیتھوسکوپ لگا کر اس کے دل کی دھڑکن سنی اور بولی، رفیق اس کی حالت تو بہت خراب ہے۔ اس نے پٹی کھول کر سر کا زخم دیکھا، پھر اپنے بیگ سے کینچی نکال کر اس کے سر کے بال کاٹنے لگی۔ بال کٹنے کے بعد اس کا زخم نمایاں ہوگا، زخم کی لمبائی 2.5 انچ سے زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ شہناز نے سرجیکل سیزر کے ذریعے اس کے سر کے زخم کی صفائی کی اور بولی، یہ ہیڈ انجری کا کیس ہے رفیق، اس کا بچنا محال ہے، میں اسے انجیکشن دے رہی ہوں، اس انجیکشن کے بعد یہ سنبھل گیا تو اسے ہاسپٹل میں شفٹ کر دینا، میں نے آکسیجن کا ایک سلنڈر بھی منگوا لیا ہے، ممکن ہے اس کے بعد یہ اس قابل ہو جائے کہ اس کی کسی بڑے ہاسپٹل میں شفٹ کیا جا سکے۔ ہمارے پاس سرجیکل کی سہولیات تو سرے سے ہی ہیں ہی نہیں، تم اسے بڑے ہاسپٹل میں لے جاؤ گی کہاں؟ لاہور یا اسلام آباد کے کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں لے جاؤں گی۔ اس نے انجیکشن تیار کر کے راشد خان کی نس میں لگایا، وہ انجیکشن لگا دیا۔ اس انجیکشن کے حیرت انگیز اثرات ظاہر ہوئے۔ 10 منٹ بعد راشد خان نے آنکھیں کھول دی اور پلکیں جھپکا کر مجھے دیکھنے لگا۔ غنی اسٹریچر لے کر آؤ اور اسے ہاسپٹل میں شفٹ کرو، شہناز نے کہا۔ رہنے دیں ڈاکٹر صاحبہ، میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے نواب صاحب سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، رفیق تم نے مجھے اپنا دوست کہا تھا تو اسے نبھایا بھی، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تم مجھے ایک مرتبہ پھر اسی طرح مخاطب کرو۔ میں واقعی تمہیں اپنا دوست سمجھنے لگا تھا، مجھے خوشی ہوتی تھی کہ اتنا بڑا آدمی مجھ جیسے حقیر آدمی کو اپنا دوست سمجھ رہا ہے۔ میں کسی بھی ذمہ دار یا جاگیردار کا بیٹا نہیں ہوں، ساونپور کے نائی عبدالصمد کا بیٹا ہوں۔ ابا کو تعلیم کا بہت شوق تھا، اسی وجہ سے مجھے بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں 9 عمری میں ہی لندن چلا گیا تھا، لیکن میں وہاں پڑھنے نہیں گیا تھا بلکہ ملازمت کے لیے گیا تھا۔ لندن کے ایک سپر اسٹور میں مجھے اسٹور اسسٹنٹ کی جاب مل گئی، وہاں میری ملاقات انڈر ورلڈ کے ایک آدمی ایڈی سے ہوئی تھی۔ اس کی ترغیب پر میں اس راہ پر چلنے لگا جو بالآخر تباہی اور بربادی کی طرف جاتی ہے۔ زہیب کے باپ سے میری ملاقات لاہور میں ہو گئی تھی، وہ سیاسی آدمی تھا اور جائز و ناجائز ہر قسم کا کام کرتا تھا۔ اس نے مجھے بھاری معاوضے پر اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی اور میں اس کے لیے کام کرنے لگا۔ دلاور سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ دلاور میرا دشمن ہے، اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ممکن ہے اس کے تعلقات رانا زہیب سے ہوں، اس کا مجھے علم نہیں۔ لندن میں نور کو قتل کرنے کے لیے کسے پیسے دیے تھے؟ وہ ایک مرتبہ پھر مسکرایا۔ کسی کو بھی نہیں، وہ تو میں نے 31 سے 2 شکار کیے تھے۔ لندن میں ایک گروپ کے کچھ پیسے واجب الادا تھے، میں نے وہ رقم بھی تم سے ہی وصول کر لی تھی۔ پھر وہ چونک کر بولا، ویسے تمہاری جان کو بہت خطرہ ہے، زہیب نے تمہارے قتل کے لیے مجھے بھیجا تھا، اس میں ناکام رہا تو یہ کام کسی دوسرے کے حوالے کر دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی حالت پھر بگڑنے لگی، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ہر بات بتا دوں۔ خفیہ راستہ وہاں نہیں ہے، بلکہ اس کا سانس اکھڑنے لگا، اس کے چہرے پر موت کی زردی پھیلنے لگی۔
میں نے جلدی سے کہا ہاں سجاد بتاؤ خفیہ راستہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا خفیہ راستہ؟ اس نے اپنی رہی صحیح جسمانی قوت مجتمع کر کے اٹھنا چاہا، وہ ادھر ہی اس کا اٹھا ہوا ہاتھ گر گیا اور گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ شناز نے اس کی نبض دیکھی، پھر آہستہ سے بولی ختم ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ کھڑا ہوا، مجھے راشد خان کی موت کا افسوس ہوا تھا۔ میں شناز کے ساتھ خاموشی سے باہر نکلا اور بوجھل قدموں سے حویلی کے اقامت حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ اور نواب رفیع کا مشرازی شناز نے ماحول کی کشیدگی اور بوجھل پن ختم کرنے کے لیے کہا آدمی وزیدار ہو تو آپ جیسا کہ بدترین دشمنوں کی موت پر بھی آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ بہرحال ایک ذہین اور باصلاحیت آدمی تھا، اگر غلط باتوں میں نہ پڑتا تو اس انجام کو نہ پہنچتا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ بے شمار نوجوان بے روزگاری اور فاقہ کشی سے تنگ آ کر انہی راہوں کی انتخاب کر رہے ہیں۔ نواب صاحب راشد کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، شناز نے کہا۔ وہ نہ غربت کا ستایا ہوا تھا نہ بے روزگاری کا، اسے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کا جنون لیڈ ہوا۔ سر اب اس کی لاش کا کیا کرنا ہے؟ غنی نے پوچھا۔ اسے ٹھکانے لگانے پہ تم ہی لگاؤ گے، میں نے کہا۔ تم ان کاموں میں زیادہ ماہر ہو۔ لاش کا نام و نشان بھی نہیں ملنا چاہیے کیونکہ اس کے اغوا کی FIR درج ہو چکی ہے اور اس لیے میرا نام بھی آ چکا ہے۔ اس کی لاش سے پولیس یہی نتیجہ اخذ کرے گی کہ نواب رفیع کے مشرازی نے دھونس کر دھالی اور پولیس کو تلاشی سے روک دیا اور مغوی کو قتل کر کے اس کی لاش قید خانے سے باہر پھینک دی۔ اس وقت تو تمہارا ذہن خوب کام کر رہا ہے، شناز نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہمارا ذہن سوتے بھی کام کرتا ہے گستاخ لڑکی، میں نے آواز کو رعبدار بنا کر کہا۔ ہم سوتے ہوئے بھی ایک آنکھ کھلی رکھتے ہیں، ہم خواب میں بھی ایک آنکھ کھلی دیکھتے رکھتے ہیں، اس لیے آپ کے خواب بھی ون سائیڈڈ یعنی ایک طرفہ ہوتے ہیں، شناز نے کہا۔ میری ہدایت سن کر غنی تہہ خانے کی طرف لوٹ گیا۔ میرے سیل فون کی بیل بجنے لگی، میں نے اسکرین پر راجہ کا نام دیکھا تو ہنس کر شناز سے بولا اپنے مہاراجہ صاحب کی کال ہے۔ میں نے سیل فون کان سے لگا لیا۔ ہاں راجہ، میں نے کہا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ابے نواب کی دم، راجہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ سلام نہ دعا، بس اٹھا کر لٹ مار دیا کہ ہاں راجہ۔ سرکار مہاراجہ صاحب السلام علیکم، میں نے کہا۔ میری دعا ہے کہ آپ ہزاروں برس جئیں۔ وہ تو خیر آپ جئیں گے کیونکہ آپ کالے کوے کھا کر آئے ہیں، اور اپنا ریکارڈ درست کر لیں، ہم نواب ہیں، کوئی لٹ باز نہیں ہیں کہ لٹ ماریں گے، مارنا بھی ہوتا تو ہم آپ کو اپنی شمشیر آبدار سے ماریں گے، تو توپ کم کر دیں گے، ہاتھی کے پاؤں کے نیچے پھکوا دیں گے، کھال کھنچوا کر اس میں بھس بھروا دیں گے اور اسے ڈیکوریشن پیس کے طور پر اپنے ڈرائنگ روم میں سجائیں گے۔ آپ بکواس فرما چکے ہوں تو بندہ کچھ عرض کر لے۔ راجہ نے غالباً یہ کہتے ہوئے دانت بھی پیسے ہوں گے، جان کی امان پاؤں تو بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غیظ میں آ کر آپ کا زن و بچہ کولوہ میں پیل دیں، لیکن بچہ تو ابھی آپ کا کوئی ہے نہیں۔ ہاں ایک زن ہے تو خبردار، راجہ دھاڑ کر بولا۔ زن کے بارے میں کچھ نہ سنوں گا میں، زر زن زمین یہ تین فتنے اگر دنیا میں ختم ہو جائیں تو۔ مہاراجہ صاحب بلا با ملاحظہ ہوشیار رہیں کیونکہ سیل فون کا اسپیکر کھلا ہوا ہے اور آپ کی زن طرح کی ذرا بھی تشریف رکھتی ہیں۔ شناز بے ساختہ ہنسنے لگی۔ دوسری طرف سے راجہ کی آواز آئی، ہیلو شہناز، تم یہاں موجود ہو یا اپنے نواب صاحب بکواس پر مار رہے ہیں؟ راجہ میں یہاں موجود ہوں، شناز نے اپنی ہنسی روک کر کہا۔ تم فکر مت کرو، اس مغل بچے سے تو میں خود نمٹ لوں، یہ تو اپنے حواس میں نہیں ہے، راجہ نے کہا۔ کام کی بات یہ ہے کہ ہم کل رات یا تم اسے پرسوں صبح بھی کہہ سکتی ہو پاکستان میں قدم رنجہ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہمارے ساتھ میڈم ماہنور عرف نور جہاں بھی ہوں گی، لیکن اسلام آباد آنا ہی ہے تو اپنے ساتھ کوئی فوج لانے کی ضرورت نہیں، بس خاموشی سے شریف آدمی کی طرح آ جانا، ورنہ میری طرف سے 21 جوتوں کی سلامی پکی سمجھ۔ صبح 2 بجے فلائٹ اسلام آباد پہنچے گی، بہتر ہے تو کل دن میں نکل آ، اسلام آباد ہوٹل میں 2 کمرے بک کرا لیتا ہوں۔ 2 کمرے کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تو کیا تو بھی میں ہمارے ساتھ کمرے میں رہے گا؟ راجہ نے شرارت بھرے انداز میں کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ شناز ایک مرتبہ پھر ہنسنے لگی، وہ ہنستی تھی تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اس چہرے سے زبردستی کی بردبادی اور سنجیدگی کا نقاب اتر جاتا تھا۔ اس عالم میں وہ اپنی عمر سے 10 سال چھوٹی نظر آتی تھی۔ شناز کی باتوں اور راجہ کے فون سے میرا ذہن ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ڈنر پر بھی میرا موڈ بہت خوشگوار تھا، شائلہ کے چہرے پر مجھے وہ شوقی نظر نہیں آ رہی تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بہت سنجیدگی سے کھانے میں مصروف تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ڈاکٹر شائلہ کیا آپ مسئلہ کشمیر پر غور کر رہی ہیں؟ میں؟ شائلہ چونک کر بولی، نہیں میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر مسکرائی، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور مجھ پر منکشف ہوا کہ وہ بالکل نور کی طرح مسکراتی تھی، اس لیے مجھے اس کی مسکراہٹ اچھی لگتی تھی۔ شاید اسی موقع کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ کل مسکرائی جو گھونگھٹ اٹھا کے، خدا کی قسم تم بہت یاد آئے ہائے۔ کھانے سے فارغ ہوا تو غنی میرے نزدیک آیا اور آہستہ سے بولا، میں نے راشد خان کی لاش کو اس طرح ٹھکانے لگایا کہ اب اس کا سراغ قیامت کے روز ہی ملے گا۔ میں نے کمرے میں آ کر سیل فون اٹھایا اور نور کا نمبر ملا لیا۔ مجھے ریکارڈنگ سنائی دی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے۔ میں نے کئی بار اس کا نمبر ملایا اور ہر بار یہی جواب آیا کہ اس کا نمبر بند ہے۔ یہ نور کی بہت پرانی عادت تھی، اکثر اپنا سیل فون بند کر دیتی تھی۔ مجھے گجرات کی وہ رات یاد آئی جب میں نور سے دھوکہ کھا گیا تھا اور بار بار اس کا فون ملانے کی کوشش کے بعد غصے میں اپنا موبائل فون ہی دیوار پر دے مارا تھا۔ اس وقت تو خیر بہت ایمرجنسی تھی، چودھری سلطان کے قتل کے الزام میں فریال لاک اپ میں تھی اور خود میں نے ضمانت قبل از گرفتاری کرائی تھی۔ اب مجھے ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں تھی۔ میں نے سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔
میں لائٹ بند کرنے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی. مجھے اس وقت واقعی جھنجھلاہٹ سی ہوئی. میں نے درست لہجے میں پوچھا کون ہے؟ غنی ہوں سر. باہر سے غنی کی آواز آئی. غنی؟ یہ اب کیوں کیا آیا ہے؟ ضرور کوئی خاص بات ہوگی. اس وقت غنی میرے دروازے پر چلا آیا تھا. حویلی میں راجہ اور شہناز کے بعد صرف وہی تھا جو کسی بھی وقت مجھے ڈسٹرب کر سکتا تھا، ورنہ شدید ہنگامی حالات میں بھی حویلی کے کسی دوسرے ملازم کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ اس وقت میرے کمرے کا دروازہ بجائے. میں نے ابھی تک لائٹ آف نہیں کی تھی. سائٹ پر رکھا ہوا بغلی ہاسٹل اٹھانے کے بعد میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا. کیا بات ہے غنی؟ میں نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا اور بغلی ہولسٹر لگا کر اوپر سے نائٹ گاؤن پہن لیا. سر احمد شاہ نے خفیہ راستہ تلاش کر لیا ہے جہاں سے راشد خان اندر آیا تھا. غنی کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا. اچھا. میں نے کہا احمد شاہ خود کہاں ہے؟ سر خود تو اس کی یہاں آنے کی جرأت نہیں تھی، اس نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا. اسی خفیہ دروازے کے پاس موجود ہے. میں غنی کے ساتھ باہر نکل گیا. تب سے راشد خان حویلی میں داخل ہوا تھا. حویلی کے اندر اور باہر تیز روشنی والی سرچ لائٹس چلتی رہتی تھی. حویلی کے اندر یا باہر پرندہ بھی پر مارتا تو گارڈز کو معلوم ہو جاتا تھا. غنی مجھے اسی گھنے درخت کے پاس لے گیا جس پر راشد خان چھپ کر بیٹھا تھا. درخت کے عین سامنے والا سرونٹ کوارٹر خالی تھا. اس پر ہمیشہ تالا پڑا رہتا تھا. اس پر کیا ہر خالی سرونٹ کوارٹر پر تالا تھا؟ وہ کوارٹر اس جگہ سے دور تھا جہاں دھماکہ ہوا تھا. میں نے دیکھا اب اس کوارٹر کا تالا کھلا ہوا تھا اور اندر بھی روشنی ہو رہی تھی. احمد شاہ کوارٹر میں موجود تھا. وہ ایک دیوار گیر الماری کے پاس کھڑا تھا. اس نے مستعدی سے مجھے سلوٹ کیا اور بولا سر خفیہ راستہ یہاں سے باہر نکلتا ہے. اس نے ایک دیوار گیر الماری کی طرف اشارہ کیا جس پر پرانے زمانے کے لکڑی کے بھاری دروازے تھے. وہ دروازے کھلے ہوئے تھے اور وہاں بھی روشنی ہو رہی تھی. میں نے آگے بڑھ کر دیکھا الماری کا نچلا حصہ غائب تھا اور وہاں سے پتلا سا ایک زینہ نیچے کی طرف جا رہا تھا. اس دروازے کا میکینزم کہاں ہے؟ میں نے احمد شاہ سے پوچھا. سر باہر جو یہ لکڑی کی 3 کونٹیاں سے لگی ہوئی ہیں ان میں سے درمیان والی کونٹی کے ذریعے یہ دروازہ کھلتا ہے. اس نے جواب دیا اور کونٹی کو پکڑ کر 3 مرتبہ دائیں طرف گھمایا. خفیف سی آواز آئی اور دیوار سے چوکور سا ایک پتھر نکل کر باہر آ گیا. اس سے زینہ غائب ہو گیا اور وہ الماری بھی عام الماریوں کی طرح نظر آنے لگی. گڈ. میں نے کہا اور یہ راستہ کہاں نکلتا ہے؟ سر زینے کے بعد ایک طویل سرنگ ہے اور سرنگ صدبدائی کے جنگل میں نکلتی ہے. اس نے ایک مرتبہ پھر دروازہ کھول دیا اور سیڑھیاں اتر کر بولا. زینے ختم ہونے پر اسی طرح ایک کونٹی نکلی ہے. اسے 3 مرتبہ بائیں طرف گھمایا جائے تو اوپر والا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور سرنگ کے سامنے سے ایک پتھر ہٹ جاتا ہے. سرنگ گھنے جنگل میں جا کے نکلتی ہے لیکن وہاں صرف چھوٹا سا ایک گڑھا ہے. گڑھے کو کانٹے دار جھاڑیوں اور گھاس پھوس سے چھپا دیا گیا ہے. باہر نکلنے کے لیے وہاں سے گھاس پھوس ہٹانا پڑتا ہے. پہلے میں نے سوچا کہ میں خود سرنگ میں جا کر وہ راستہ دیکھوں لیکن وہ سرنگ بقول احمد شاہ کا خاصی طویل تھی. مجھے بھی اندازہ تھا کہ صدبدائی کا گھنا جنگل حویلی سے بہت دور تھا. میں نے فوری طور پر سرنگ میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا. میں نے احمد شاہ سے کہا دروازہ بند کر دو اور یہاں ایک گارڈز کی ڈیوٹی لگا دو. میں صبح اس راستے کا جائزہ لوں گا. اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا. غنی میرے ساتھ تھا. میں نے غنی سے کہا تو راشد خان کسی راستے سے اندر آیا تھا؟ سر یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. غنی نے کہا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب راستہ یہاں تھا تو بم وہاں کیوں فٹ کیا گیا تھا؟ وہاں کبھی راستہ تھا ہی نہیں. میں نے جواب دیا. ہمیں دھوکہ دینے کے لیے راشد خان نے ہی یہ جال بچھایا تھا. میں نے کہا میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا. راشد خان اسی راستے سے اندر آیا تھا. پھر وہ اس کوارٹر کی دیوار پھاند کر اندر گیا. وہاں بم فٹ کر دیا. لیکن سر ہم اس کوارٹر کے اندر راشد خان کا ریوالور بھی ملا تھا. غنی بھی بال کی کھال نکالنے پر تلا ہوا تھا. یہ ممکن ہے کہ یہاں سے باہر نکلتے ہوئے اس کا ریوالور یہیں گر گیا ہو اور اسے معلوم نہ ہوا ہو. میں نے کہا دوبارہ اسے یہاں آنے کا موقع ہی نہ ملا ہو. ایک بات اور. غنی نے یوں کہا جیسے میں ہی راشد خان ہوں اور وہ مجھ سے جرح کر رہا ہو. اس نے ڈاکٹر ٹینا کو پکڑنے کی کوشش کیوں کی؟ اس نے مجھ سے تو یہی کہا تھا کہ وہ بے خبری میں میری جان نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے مجھے ہوشیار کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا اور خود کو ایک مرتبہ پھر ملامت کی کہ میں نے اس کے بیان پر اعتبار کیا. میرا خیال ہے کہ وہ ڈاکٹر ٹینا کو دیکھ کر ڈم ڈم کی باڑ کے پیچھے چھپ گیا تھا. ٹینا جب باغ کی طرف آئی تو وہ یہ سمجھا کہ ٹینا نے اسے دیکھ لیا ہے اور اب شور مچا دے گی، تو اس نے ٹینا کو بے ہوش کرنے کی کوشش کی لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو ٹینا کی چیخ نکل گئی. یہ سب مفروضے تھے کہ ایسا ہوا ہوگا. پھر مجھے سردار خان کا خیال آیا. وہ بھی تو رانا کا آدمی تھا. میں نے سوچا کہ اس سے بھی پوچھ گچھ کروں گا. میں دوبارہ کمرے میں آ کر لیٹا تو مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آئی. پھر میں ایک مرتبہ خود کو لعنت ملامت کرتا رہا کہ میں نے اس بے سرپاہ باتوں پر کیسے اعتبار کر لیا. پھر اس کے پاس وہ ڈیوائس کہاں سے آئی؟ اس کا جواب تو بہت آسان تھا کہ میں نے اس کی صرف جیبوں کی تلاشی لی تھی. اس کی مکمل طور پر جامع تلاشی لی ہی نہیں، پھر سیل فون بھی اس کے پاس چھوڑ دیا. یعنی حماقت در حماقت. اب یہی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ ڈیوائس اس کے پاس موجود ہوگی جب اس نے میرا اعتماد حاصل کر لیا تو یہاں رہ کر رانا کا معلومات پہنچانے کا پلان بنا لیا ہو. رانا سے تو اس کا رابطہ سیل فون کے ذریعے ہو ہی چکا تھا. راجہ یہاں ہوتا تو میری اس حرکت پر مجھے گالیاں دیتا، لیکن راجہ یہاں ہوتا تو ایسا ہوتا ہی کیوں؟ یہی باتیں سوچتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی. صبح حسب معمول میں اپنے وقت پر بیدار ہوا اور ٹریک سوٹ پہن کر باہر لان میں آ گیا. میں نے پہلے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی، پھر باغ میں جوگنگ کرنے لگا. فضا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے مجھے جوگنگ میں مزید لطف آ رہا تھا. جوگنگ کرنے کے بعد میں باغ کے ایک مخصوص گوشے میں بیٹھا رہا تو ریشم بھاگی میرے لیے تولیہ لے کر آ گئی. مجھے تولیہ دے کر وہ پھر واپس بھاگی اور دوبارہ لوٹی تو اس کے ہاتھوں میں فریش جوس کا جگ اور گلاس تھا. اس نے جگ اور گلاس میرے سامنے رکھی ہوئی میز پر رکھ دیا اور وہاں سے چلی گئی.